बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब देखने वाले नाजरीन को, सुनने वाले सामीन को मेरे चैनल एएन नावल के ऊपर खुशामदीद। हमारा नावल जो है कंप्लीट हो गया था पीछे वाला। आज हमारा न्यू नावल जो है स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है बिगी तेरे इश्क में। और ये चिल्ड्रंस लव्स और बहुत ही लव स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है ये भी। तो चलते हैं, देखते हैं हमारी इस स्टोरी के अंदर आपको कौन सी स्टोरी मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर इसका दिल किसी अच्छी सी लड़की के साथ रात गुजारने का था। जब वो हद से ज्यादा परेशान होता तो वो रात किसी खूबसूरत लड़की के साथ गुजारता और अपने मुकर्रर वक्त पर वो अपने फार्म हाउस पर मौजूद था। लहजा बहुत सख्त और चेहरा बेतासर। हाल कमरे में रुककर इसने अपने मैनेजर हारिस को पूछा, क्या वो आ गए हैं? जी बॉस, वो कमरे में मौजूद है। क्या तैयार है वो? मुझे किसी भी किस्म की कोई चिक चिक नहीं चाहिए। तारा भाई से पूछ लो। जी बॉस। हारिस सर हिलाकर बाहर निकल गया। हेलो तारा भाई, क्या वो लड़की अपनी मर्जी से आई है? जी जी, क्यों, कोई गड़बड़ कर दी है इस खुराफा ने? तारा भाई बोलती चलेगी। बकवास बंद। तारा भाई, जितना पूछा है इतना जवाब दो। अगर इस लड़की ने कोई भी गलत हरकत की तो जान से जाएगी। बॉस बहुत गुस्से में है। नहीं करती हारिस जी, ओके करके फोन बंद कर दिया गया। बॉस खाना कहाँ खाएंगे? हारिस ने अदब से खड़े होकर पूछा। बात होगी क्या? वो अपनी मर्जी से आई है। जी बॉस, वो अपनी मर्जी से आई है। तो जाओ इसको तैयार करो दो और इसके बाद तुम लोग जा सकते हो। बॉस वो घर से बार बार फोन कॉल्स आ रही हैं। बोल दो हम 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं और कोई भी हमें कॉल ना करे। जी बॉस। वो हाशिम का मामला उसके बता दो कि इसके पास वक्त कम है। जी बॉस, वो कहकर निकल गया। खाने की मेज पर खाना लगा दिया गया, लेकिन आज इसका दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को। वो अल्फाज इसके कानों में किसी तलवार की तरह लग रहे थे जब इसने चीफ को खाना वापस ले जाने का बोला और बाहर आ गया। बॉस वो तैयार है, हारिस ने अदब से खड़े होकर कहा। हम ओके, जाओ तुम सब। जी बॉस। तमाम मुलाजिम जा चुके थे, लेकिन वो खुद अभी तक बाहर लॉन में बैठा हुआ था। रात के 2 बजे वो मरे मरे कदम से कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे में इसको किसी की सिसकियां सुनाई दी। वो हैरान हुआ था। एक लम्हे के लिए कमरे की लाइट ऑन की तो हैरत से इसकी आंखें बाहर निकल गई। वो दुल्हन के सर जोड़े में मबलूस जो भी थी, कालीन पर सर सजदे में रखे रो रही थी। यकीनन वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, जबरदस्ती लाई की थी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे बचा ले, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। इसके कानों में इसके अल्फाज गूंजे थे। वो 2 कदम इससे दूर हटा और फिर अगली हिला में इसने इसे बालों से पकड़कर सीधा किया। किसी की इजाजत से तुम यहाँ नमाज पढ़ रही हो? बोलो। वो चीहा। खौफ से वो रो दोनों आंखें से जोर से बंद कर दी। विरदा ने आंखें जोर से बंद कर दी, कांप रही थी बुरी तरह से। मैंने पूछा किसकी इजाजत से तुम नमाज पढ़ रही हो? इससे इसकी गिरफ्त से मौजूद होगी इसकी बालबन, जो अब विरदा ने अभी भी इस वक्त नहीं, कत्ल कर दूंगा। इस पल वो चिल्लाए के पीछे हटा था कि क्योंकि वो इसके हाथ पर शीशी का टुकड़ मार चुकी थी, जो इससे थोड़ी देर पहले इसके मेगे तरीन पर शीशी की शोपीस को तोड़कर हाथ में पकड़ा था। और इसने अपना हाथ भी पूरी तरह जख्मी से कट कर दिया, लेकिन इससे परवाह नहीं थी। तुम्हारी जितनी जरूरत है तुम कबीर शाह पर हमला करो। अगले 2 मिनट में इसके हाथ का निशाना विरदा के मुंह पर चुप चुका था। फिर 1 2 3 पता नहीं कितने बार कितने ही थप्पड़ मारता चला गया और वो खाती चली गई। कहाँ अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। ये लड़की उठो, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। सच में देखो लड़की, मुझे ड्रामे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उठो अभी की अभी। लेकिन वो विरदा को होश होता तो उठती। कबीर शाह ने जल्दी से इसके मुंह पर पानी के छिपटे मारे, लेकिन इसको फिर भी कोई होश नहीं। बाढ़ में जाओ। वो इसे ऐसे ही छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। जख्म गहरा नहीं था, लेकिन लड़की की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वाह, इतनी जरूरत। इसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी थी, लेकिन जफरी मुस्कुराहट। और फिर वो दूसरे कमरे में आता इसको बाहों में उठा चुका था। यकीनन तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकला। गाड़ी में बैठे चौकीदार को दरवाजा खोलने का हुक्म देते हुए ड्राइवर सीट संभाल चुका था। बहुत सारे गार्ड घर के चले गए हैं आप, इस वक्त चौकीदार ने परेशानी से कहा, क्योंकि जब भी फार्म हाउस पर किसी लड़की के साथ रात गुजारता था कभी बाहर नहीं जाता था। तो आज इसका यूं अचानक जाना हान बाबा को परेशान कर गया था। बाबा मैं जल्द लौट आऊंगा, आप परेशान नहीं हो, और कहकर बाहर निकल गया। शाह जी, आपकी वाइफ का बीपी बहुत लो है और ब्लड भी काफी बह गया है, डॉक्टर ने परेशानी से कहा। वाइफ? इसके दिमाग में धमाका हुआ था, क्योंकि दुल्हन के लिबास में थी और वह इस तरह डॉक्टर के पास पहली दफा किसी को खुद लेकर आया था, इसलिए इसको गलतफहमी हो गई थी। डॉक्टर आप इसका ट्रीटमेंट करना, जो चाहे मंगवा लें, मुझे ये लड़की जिंदा चाहिए। जितना ब्लड लगाना है लगाएं, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर
رکا نہیں بلکہ اس کا رخ تارا بائی کے کوٹھے کی طرف تھا۔ ارے یہ اس وقت کون آ گیا؟ ابھی تو آرام کرنے کا وقت ہے ہمارا، سب ہمارے پیشے سے واقف ہیں، پھر بھی جب دل کیا منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ تارا بائی مسلسل بولے جا رہی تھی کیونکہ دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ کھٹک تارا بائی جیسے ہی دروازہ کھول کے اس سے گردن سے پکڑ لیا۔ کبیر شاہ آپ؟ تارا بائی ٹھیک سے بول بھی نہیں پائی جا رہا تھا۔ تمہیں کیا کہا تھا میں نے میرے پاس اس کو بھیجنا جو خود اپنی مرضی سے آئے، لیکن تم میری بات سمجھ نہیں آئی۔ بول اب تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ صرف انگاروں سے ساتھ انتہائی غصے سے بولا تھا۔ میں نے تمہیں بولا تھا تارا بائی کہ مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے جو خود اپنی مرضی سے میرے پاس نہ آئے۔ پھر تم نے کیا سوچ کر اس کو میرے پاس بھیجا تھا؟ میں کبیر شاہ کیا تمہیں اتنا گٹھیا لگتا ہوں کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ بول اب تیری کیا سزا ہے؟ وہ پستول اس کے سر پر رکھتے ہوئے چہلایا کہ اس چور سے سب جمو گیشی جی جس سے بھی چاہے ہاتھ رکھ دیں، یہ سب آپ کی غلام ہیں۔ تارا بائی بڑی مشکل سے بولی تھی۔ نہیں تارا بائی، مجھے صرف تمہاری موت چاہیے۔ تمہیں اس کو وہاں یوں مجھ سے پوچھے بغیر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ کیونکہ وہ معاف کر دیں شاہ جی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کی پیر میں گری، وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن کبیر شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گولی مارتا اس کا ہاتھ کسی نے بری طرح سے پکڑا تھا اور گولی سامنے کھڑی سرخ جوڑے میں مبلوس اس پیاری سی لڑکی کو لگی تھی جس کو وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوش ہسپتال چھوڑ کے آیا تھا۔ وہ تارا بائی چہلائی اور اس لمحہ وہ تارا بائی کے لیے بہت بہت عزیز ہوگی تھی۔ مار دیا ہماری وردہ کو آپ نے۔ ایک اور لڑکی روتی ہوئی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر رو رہی تھی، بلکہ سب رو رہے تھے۔ تارا بائی تو بین کر رہی تھی۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے وردہ کا بے جان ہوتا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر بھاگتا چلا گیا۔ اماں وہ رات سے گھر نہیں آیا۔ کال کی تو حارث نے کہا کہ 2 دن کے لیے شیرجہ آباد سے باہر ہے۔ ہانا بیگم نے نفرت سے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے۔ کیا ضرورت پڑی ہے اس کو بار بار کال کرنے کی؟ جب آوارہ گردیوں سے فرصت مل جائے تو آ جائے گا بدمعاش آوارہ۔ اماں نے ایک نظر ڈال کر منہ پھیر لیا، جیسے کہ وہ جانتی ہوں کہ آج بھی ان کا بیٹا ان کے پوتے کے لیے کچھ بھی نہیں بول سکے گا۔ وہ سچ ہی تو تھا، وہ آج بھی اپنے سکے بیٹے کے لیے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ جلال مجھے تم سے ضرور بات کرنی ہے، ناشتے کے بعد مجھے مل کر آفس جانا۔ اماں ناشتہ چھوڑتے ہوئے اٹھ کر بولی اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ ہنا بیگم ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہاں اماں جی کو تو یہ کام آسان لگتا ہے کہ جو کچھ مرضی کرتا رہے، جب اس کے خلاف کوئی بات کرے نیلا کو تو کمرے میں بند ہو جائیں۔ پاگل ہوں جو بول رہی ہوں، مجھے تو سب سے بری سمجھتی ہیں، ساری زندگی ان کی خدمتیں کی، یہ ذرا اماں کی بات سن لو۔ جلال نے اٹھتے ہوئے کہا، تیز سے چلتے اماں کے کمرے میں کی جانب بڑھ گئے۔ رجو اماں کا ناشتہ لے آؤ کمرے میں۔ جلال نے جاتے جاتے آواز لگائی اور کمرے میں گھس کے ہاں ہاں بند کر دو کمرے میں اس آوارہ کے لیے حفاظتی اقدامات اور کوچ لگاؤ، کہاں دفع ہو گیا ہے۔ وہ ہنا بیگم کی زبان اب بھی چڑھ رہی تھی۔ جلال میرے بچے کے بارے میں پتہ کر کے ابھی بتاؤ کہ کہاں ہے؟ اماں نے سخت لہجے میں کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اماں میں پتہ کرتا ہوں، اب پریشان نہیں ہو، یہی ہوگا۔ کہاں جانا ہے اس نے؟ ہوگا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ۔ زبان کو لگام دو جلال، اپنی بیوی کی زبان مت بولو، میرے بچے ایسے نہیں۔ اماں آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، آفس جاؤں یا اس کے پیچھے پھروں؟ اپنی بیوی کی زبان کو لگام ڈالنے کے بجائے تم میرے بچے کا قصور نکال رہے ہو۔ اماں بس مجھے اور کچھ نہیں سننا، جاؤ اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، میں تمہاری بیوی کی بکواس نہیں سننا چاہتی۔ اچھا اماں، اللہ حافظ، اماں نے کہا اور باہر نکل گیا، جبکہ ہنا بیگم نے قہر آلود نگاہوں سے جاتے ہوئے جلال کو گھورا اور چائے پینے میں مصروف ہوگی۔ حارث میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا، تو مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہاں ہے وہ؟ جلال شاہ کا غصہ اس وقت دسمانہ سے بات کر رہا تھا۔ ہاں یہ اور بات تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی غصہ غرنا بیگم کو نہیں دکھا سکتے تھے۔ شاہ جی کی باس کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں ہیں اور ہمیں واپس آنے میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ حارث کا لہجہ نارمل تھا۔ یہ بکواس کسی اور کے ساتھ کرنا، وہ نہیں بتانا چاہتا تو نہ بتائے، لیکن اس کو بتا دینا کہ اماں اس کے لیے سخت پریشان ہیں اور وہ ان کی طبیعت خرابی کی وجہ بن رہا ہے، تو آگے جو اس کو کرنا ہے کر رہے، پہلے وہ کون سا میری سنتا ہے۔ اتنا کہہ کر جلال شاہ نے فون بند کر دیا۔ یہ لڑکی اپنی خواص میں نہیں تھی، جب میں اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا یہ اتنی جلدی میرے پیچھے کیسے آ گئی؟ ڈاکٹر کے میز کے سامنے وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، جب ڈاکٹر پریشان کبھی دائیں دیکھتی اور کبھی بائیں۔ میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ڈاکٹر نے کھڑے ہوتے ہوئے زور سے دونوں ہاتھوں کو میز پر مارا تو ڈاکٹر چیخ کر نکل گئی۔ اس کا انتہائی قیمتی روالہ ڈاکٹر کے سر پر تھا، جس کے چلنے پر یقیناً کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک تھی، بس خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن جب میں نے اس کو چیک کیا تو پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی کہ اس کی عزت کو خطرہ ہے، تو میں نے اس کی مدد کی اور میرے ارادے سے رات رکھنے
کا تھا تاکہ وہ صبح چلی جائے، جبکہ اس نے کہا کہ صبح تو ہو چکی ہے کیونکہ صبح کے 4 بج چکے تھے اور آپ کے جانے کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہاں گئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ اسے خون میں لاتا تو واپس لے آئے۔ ڈاکٹر میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے وہ لڑکی زندہ چاہیے، ہر قیمت پر، بہت قیمتی ہے تمہاری زندگی، کیا کوئی بات نہیں ہے اس کے آگے سمجھی؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ بس اماں پریشان ہے، حارث نے اس کے باہر نکلتے ہی بتایا۔ کیوں گھر بتایا نہیں کہ ہم کہاں ہیں؟ جانتا ہوں اماں کو کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ مسکرائے۔ چلتے ہیں گھر، تم یہاں رکو، اس ڈاکٹر پر نظر رکھنا کیونکہ یہ اتنی سیدھی نہیں ہے، اور میری میٹنگ ارینج کرو دوسرے آغا کے ساتھ، اور اس کو بتا دینے کا ہمارا موقف واضح ہے تو مجھے زیادہ دلیلیں دینے کی کوشش نہ کریں۔ جی بوس۔ اماں وہ اپنے معمول کے مطابق دروازے سے ہی اماں کو آوازیں دینا شروع ہو چکا تھا۔ دن کے 2 بجے کا وقت تھا اور جلال بھی کھانے کے لیے موجود تھے۔ آ گیا میرے بچہ، اماں نے کھڑے ہوتے مسکرا کر کہا، جبکہ جلال بالکل لاتعلق بنے کھانا کھاتے رہے، جبکہ حنا بیگم نے نفرت سے بھرپور نظروں اس پر ڈالی، منہ پھیر لیا جیسے وہ ہمیشہ سے کرتی آئی تھی، اور اس کو تو ہمیشہ اس کی نظر سے دکھ ہوتا تھا، لیکن آج اسے دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ جو اس نے ایک قہر سے بھرپور نظر اس پر ڈالی، جبکہ وہ فوراً نظر جھکا گئی۔ اماں مجھے بہت ضروری کام کے سلسلے میں 2 ہفتے کے لیے جانا ہے، مجھے اجازت دیں اور آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو کبیر؟ اماں فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اماں جی آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، اب تو عادت ہو گئی ہے مجھے اس عورت کی ایسی باتیں سننے کی۔ اس نے اماں کے دل کا ڈر نکال دیا۔ جلدی جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا، اس کے ماتھے پر بوجھ دیتے انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ ان سے مل کر باہر نکل رہا تھا جب اس کا سامنا حنا بیگم سے ہو گیا، یا پھر وہ اسی کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آوارہ لوگوں کے پیچھے بھی اپنے ہی مزے ہیں کیا پیا اور بدمعاش آوارہ کتوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارا اور سو گئے۔ وہ جاتے جاتے رکا اور پھر مڑ کر اس نے حنا بیگم کو گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لٹا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی تو چیخ اس کے منہ سے نکل گئی، ہائے ہارے! وہ حنا بیگم تو ڈر گئی۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، چھی چھی چھوڑ مجھے۔ آج پہلی دفعہ تھا کہ حنا بیگم کو کبیر سے خوف محسوس ہوا تھا۔ بہت جلد حنا بیگم میری اور تمہاری ایک حسین ملاقات ہونے والی ہے، تو تیار رہنا کیونکہ اب یہ آوارہ کتا کاٹنے بھی لگا ہے، کیونکہ اب میں کبیر شاہ ہوں، تو آئندہ زبان سنبھال کے بات کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا جبکہ حنا بیگم کی کھانسی کی آواز اسے باہر تک آئی تھی، جبکہ اماں حیران سی کمرے میں چلی گئی تھی۔ آؤ کبیر شاہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سرمد نے کھڑے ہو کر اس سے کہا، بالکل، میں بھی تمہارے سے ملنے چاہتا تھا کبیر شاہ، ہم یقین مل کر بہت سا کام کر سکتے ہیں۔ ایک گہری مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ سرمد آغا میں شراکت داری کا قائل نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ یقیناً، سرمد آغا نے اس سے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈیل ڈن کی اور وہ فوراً باہر نکل گیا۔ باس کدھر جائیں گے؟ حارث نے پوچھا۔ مجھے فارم ہاؤس چھوڑ کر تم ہاسپٹل چلے جانا۔ کیا کوئی بری خبر آئی ہے اس لڑکی کی؟ جی باس، آپریشن ہو چکا ہے، کامیاب رہا، لیکن ہوش نہیں آیا، ابھی شام تک ہوش آ جائے گا۔ تارا بھائی کے کوٹھے پر چلو، اس نے حکم دیا۔ باس اس وقت جو کہا ہے وہ کرو حارث۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے جی باس کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو نظر چھت پر گئی۔ سفید چھت کسی کی ہے اور کہاں ہے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہاتھ اور پاؤں ہلانے نہیں پا رہی تھی، یقیناً وہ مر چکی ہے، لیکن قبر میں روشنی اور بیڈ نہیں ہوتا تو کیا میں جنت میں ہوں؟ ایک سوچ اس کے دماغ میں آئی، مجھے یہاں پر تو ابا بھی ہوں گے۔ ایک اور سوچ ذہن میں آئی، لیکن وہ کیسے مری تھی، اس کی موت کیسے ہوئی؟ سوئی تو اسے گزشتہ رات ہونے والے تمام واقعات یاد آ چکے تھے۔ ہاں، میری موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی، یاد آ گیا۔ اگر میں مر چکی ہوں تو فرشتے کہاں ہیں؟ آئی کیوں نہیں ابھی تک حساب کتاب کرنے؟ اس نے فرشتوں کی تلاش میں سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو یقین نہیں ہوا کہ اس کے سامنے اس کا قاتل بیٹھا ہوا ہے جو بڑی دلچسپی سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا ہے۔ تو کیا میں دوزخ میں ہوں؟ کیونکہ یہ شخص تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جیسے اس کے کرتوت ہیں، لیکن پیارے اللہ پاک، میں نے تو کبھی بھی کچھ غلط نہیں کیا، تو مجھے کیوں دوزخ میں ڈالا؟ آنسو بہنے لگے جب دروازہ کھلا اور کل والی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا ڈاکٹر بھی دوزخ میں ہے؟ آپ میرے ساتھ کیوں ہیں ڈاکٹر؟ آپ کو کس نے قتل کیا ہے؟ یقیناً یہی شخص آپ کا بھی قاتل ہے، لیکن آپ دوزخ میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو بہت اچھی ہیں مس وردہ، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ ابھی تک انجیکشن یا زیر اثر ہیں۔ کیا میں زندہ ہوں؟ اس کے اگلے سوال پر ڈاکٹر یقیناً پریشان ہوئی۔
جبکہ اس کو جواب دینے کے لیے وہ خود اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آیا تھا۔ محترمہ، آپ فوت نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ میرے آپ کے ساتھ دوزخ میں جانے کا کوئی ارادہ ہے۔ وہاں آپ اکیلی جائیں گی۔ میں ابھی اور جینا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ راز سے کافی مختلف تھا۔ جبکہ ڈاکٹر اس کی رپورٹ چیک کرنے لگی۔ وردہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں پین تو نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم؟ ڈاکٹر نے پیار سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس کا جسم ابھی بھی بے جان تھا۔ وہ ابھی بھی اس کی طرح حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیوں تھا اس کے پاس۔ اوہ، ویلکم بیک لٹل گرل۔ اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ عجیب و غریب طریقے سے مسکرایا تھا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں ڈاکٹر۔ وردہ نے ڈاکٹر کو متوجہ کیا تھا۔ اوہ لٹل گرل، تم مجھ سے ڈر رہی ہو، وہ پھر سے بولا تھا۔ وردہ نے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا۔ نہیں مس وردہ، آپ ابھی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کو 2 ہفتے تک کہیں نہیں جانا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ نہیں ڈاکٹر، میں یہاں اتنے دن نہیں رہ سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ سوری مس وردہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، اتنے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ جب وہ پھر سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تمہاری بھول ہے لٹل گرل کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ ناممکن ہے، جب تک میں نہیں اجازت دے دیتا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ ہم یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھانا تو بہتر ہے۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، جا سکتے ہو تم یہاں سے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا، اب تمہیں اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ ضروری ہے۔ وردہ کو اس کی کوئی بھی بات سمجھے بغیر منہ موڑ کر آنکھیں بند کر چکی تھی، کیونکہ وہ اس کے منہ بالکل بھی نہیں لگنا چاہتی تھی۔ تیسرے دن، اٹھو تمہیں کھانا کھانا ہے، ایک نرس نے اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ بھوک نہیں ہے تو ابھی کھانا کھا لو۔ ہم نہیں چاہتے وہ یہاں کسی بھی قسم کا کوئی تماشا کرے۔ ہمارے ڈاکٹر پہلے ہی بہت پریشان ہیں جنہوں نے تمہاری مدد کی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ شخص تمہیں یہاں لے کر آیا ہے، وہ انتہائی برا انسان ہے۔ کسی کو مارنا اس کے لیے بالکل بھی معنی نہیں رکھتا۔ کسی امیر باپ کی بگڑی اولاد ہے اور بہت بڑا بدمعاش بھی ہے۔ یہاں پہلے کبھی نہیں آیا۔ کسی لڑکی کو لے کر تم پہلی ہو، ورنہ وہ تو اپنا کام کرنے کے بعد اسے واپس پھینک دیتے ہیں۔ پتہ نہیں تم پر کیوں مہربان ہے۔ تم یہ کیسے سب جانتی ہو؟ میں کیا پورا ہسپتال جانتا ہے اس کی کارنامے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو سسٹر؟ یہی کہ جہاں تم اس وقت موجود ہو یہ ایک ایسے ہی ہسپتال ہے جہاں تمام ناجائز کام جائز طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ وہ مکمل تمہارا پہرا دے رہا ہے، اور جس عورت کے ذریعے تم اس تک پہنچی ہو وہ بھی ایک مشہور اور بدمعاش زمانہ طوائف ہے۔ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ تم پھنس کی ہو، وہ بھی بہت بری طرح۔ اس شخص کے جنگل سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں جانے دے رہا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہو، گھر جا سکتی ہو، تمہارا زخم بالکل بہت بہتر ہے، بس کچھ دن تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تمہیں ہسپتال سے ڈسچارج نہیں ہونے دے رہا۔ جلدی کھانا ختم کرو ورنہ اسے شک ہو جائے گا، نرس نے کہا۔ بس میں بہت کھا چکی ہوں، لے جاؤ اور پلیز دروازہ بند کر دینا۔ اوکے، جیسے تم کہو، نرس کہہ کر چلے گی، جبکہ اس کے دماغ میں عجیب و غریب سے خیالات آنے لگے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اوہ واؤ لٹل گرل، آج تم کافی فریش لگ رہی ہو، لیکن کیا یہ نہ کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی کیئر ٹیکر نہیں؟ گھر پر سارے مرد ہیں تو تمہیں کچھ دن ہسپتال رہنا پڑے گا۔ جب کہ تم بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو ہم گھر چلیں گے۔ ہم اس کے گال کو تھپتھپا کر کہا اور ذرا سا اوپر ہوئی۔ ارادہ 2 ٹک بات کرنی تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ ایک ہی دفعہ بتا دو۔ وہ غصے سے بولی۔ مجھے اونچی آواز بالکل بھی پسند نہیں، وہ بھی اپنی ہونے والی بیوی کی۔ اس نے اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے چبا چبا کہا۔ چیچی چھوڑو مجھے، وہ بھی غصے سے بول رہی تھی۔ آج ہی میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ رائٹ، اس کے اندازے سے ڈرانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ آرام کرو اور تھوڑی دیر میں تمہیں کوئی ملنے آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کرے۔ ایک مکروہ مسکراہٹ سے جائے وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ واقعی ڈر چکی تھی۔ وہ اس سے شادی تو کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک آوارہ بدمعاش کے ساتھ نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ مس وردہ اٹھیں، آپ کو آج آپریشن تھیٹر لے کر جانا ہے۔ آپ کے اسٹیچز کھول دیے جائیں گے۔ آج آپ کو روزانہ پہلے سے زیادہ واک کرنا ہو گئے، اب آپ پہ بیمار نہیں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، پلیز میری مدد کرو۔ وردہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ خود کو کنٹرول کردہ وردہ اس کی نظر میں ہم پر ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ وردہ تھوڑی ریلیکس ہو تو نرس نمرا نے کہا، میرا نام نمرا ہے، تم مجھے نام سے بلا سکتی ہے۔ اب مجھے آرام سے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے، اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ میں اس گٹھیا انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ نمرا کسی بات سن کر پریشانی ہوئی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بولی، ہاں میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں،
لیکن تمہیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ یقیناً یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ میری بات غور سے سنو، ہم تمہیں آپریشن تھیٹر لے کر جائیں گے لیکن تمہیں بہت شور کرنا ہوگا، مجبوراً ہم تمہیں بے ہوش کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ آپریشن تھیٹر میں صرف میں اور ایک وارڈ بوائے ہوگا، اس میں ڈاکٹر کو بلانے بھیجوں گی اور اس وقت تم مجھے وہ انجیکشن لگا کر پیچھے کے دروازے سے نکل جانا، لیکن یاد سے چوکیدار سے لے کر پریکنگ مین تک سب اسی کے آدمی ہیں اور ساتھ ساتھ ہی سامنے جو ڈبہ ہے وہ بھی اسی کے آدمی کا ہے، تو سوچ لو بچ سکتی ہو؟ ویدا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، ہاں میں ایک دفعہ خود کو بچانے کی کوشش کروں گی، لیکن تم میری خاطر خود کو مشکل میں کیوں ڈال رہی ہو؟ لمبی کہانی ہے ویدا، کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو تو ضرور بتاؤں گی، اور اگر مر گئی تو سکون ہوگا کہ کسی معصوم کی مدد کر کے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا۔ خود کو قابو میں رکھنا، تم آرام سے چل سکتی ہو، دوڑنے کی کوشش مت کرنا ورنہ زخم خراب ہو جائے گا، اور 2-4 دن کے بعد اس ڈاکٹر کے پاس چلی جانا اگر بچ گئی تو۔ وہ آسانی سے تمہیں فرار ہونے نہیں دے گا، لہٰذا 10 آنکھیں اور 10 کان کھلے رکھنا، سمجھی؟ آنکھیں اور ہاں میں سمجھ گئی، چلو تیار ہو جاؤ، ایک نرسنگ ڈریس اور دوسرا میرا سوٹ جو میں صبح پہن کر آئی ہوں اور سامنے ایک پیکٹ میں ہوں گے تو ساتھ لیتی جانا، اور دوسرا کچھ رقم رکھی ہوگی تمہارے کام آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم ہم دوبارہ مل سکیں گے یا نہیں، لیکن نمرا یہ سب تمہارا قرض مجھ پر ہے۔ مجھ پر 2 آنسو گرے تھے جنہیں اس نے صاف کیا، ایک تو اس کے گھر میں کبھی بھی کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا، جانور گٹھ کیے ہوئے ہیں سب کے سب۔ حنا بیگم کی تقریر پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اس دفعہ اماں کا ارادہ اپنے کمرے میں بند ہونے کا نہیں تھا، وہ آرام سے آگے کرسی پر صوفے پر بیٹھ گئی جس کے کور کو ٹھیک کرتی حنا بیگم چلا رہی تھی۔ خیر ہے اماں، آپ کی نظر نہیں آ رہا کہ میں اس کے کور ٹھیک کر رہی ہوں اور آپ اوپر بیٹھ گئی ہیں؟ تو کرو ٹھیک، میں نے کب منع کی ہے یا پہلے کب تم میری اجازت سے سب کام کرتی ہو؟ اصل بکواس کرو جو کہنا چاہتی ہو، یوں صوفے کے کور کے بہانے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ اے بڑھیا کیا سٹا گئی ہے؟ حنا بیگم کا لہجہ بہت ہی حقارت آمیز تھا۔ تمیز سے بات کرو، میں تمہاری ساس ہوں اور تم میری بہو۔ بکواس بند کر بڑھیا، آج تک جو تجھے اس گھر میں پناہ دی ہے اور اس حرام اولاد کو پالا ہے اسی کا یہ نتیجہ دے رہی ہے تو۔ پناہ تو تجھے دی تھی، ہم نے گندی عورت گند کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا تھا میرا بیٹا تجھے، اور تم ہمیں ہی برا کہہ رہی ہو۔ اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا لیکن اب سخت گرفت میں تھا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم اماں پر ہاتھ اٹھاؤ، تم نے یہ جرأت بھی کیسے کی؟ جلال غصے سے چلایا تو آج پہلی دفعہ حنا بیگم کو جلال سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ آج تک وہ کبھی بھی اس طرح سے اس کے سامنے نہیں بولا تھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے ڈر پر قابو پا لیا۔ وہ واقعی شاطر تھی۔ اپنی آواز نیچے رکھو جلال شاہ، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ کیا کرو گی بولو؟ وہ پھر سے چیخا۔ اماں آرام سے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی، کیونکہ جو انہوں نے سوچا تھا ویسے ہی ہو رہا تھا۔ جلال میں کل صبح نوشابہ کے لیے نکل جاؤں گی کہہ کے وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ حنا بیگم کو گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گیا، کیونکہ اماں کا اشارہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جو بھی کرنا ہے کمرے میں جا کے کرو۔ آج وہ واقعی مسکرا رہی تھی کیونکہ آج پہلی بار انہوں نے اپنے پوتے کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا جو بالکل ٹھیک تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کھولنا یہ ٹانکیں، وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی اور شدید خوف کا شکار تھی۔ اس کی چیخیں اسے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ شاہ سر مس وردہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں، ہمیں ان کو بے ہوش کرنا ہوگا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے لڑکی، پھر اسے بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مشکوک انداز میں بولا تھا۔ آپ اندر آ کر دیکھ لیں انہیں۔ اس وقت نمرا کو جو ٹھیک لگا اس نے کہہ دیا۔ وہ فوراً اسے اندر داخل ہوا جہاں وہ بری طرح سے آنکھیں بند کر کے چہلا رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، اس کی حالت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن نمرا نے فوراً سے کہا، شاہ سر وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اجازت دیتا باہر نکل گیا۔ نمرا نے شکر کا سانس لیا اور ایک اشارہ وردہ کو کیا جو سب سمجھ گئی تھی۔ رضوان جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، میں انجیکشن ریڈی کر دوں۔ تب تک وردہ ابھی بھی مسلسل چلا رہی تھی۔ اگلی ہی لمحے وہ وردہ انجیکشن اسے چھین کر نمرا کو لگا چکی تھی۔ جلدی جلدی اس نے نرسنگ اسٹاف کی یونیفارم تلاش کی اور باہر بھاگ گئی۔ یقیناً اس کی اداکاری کمال کی تھی، کوئی بھی نمرا پر شک نہیں کر سکا۔ باہر نکل کے اس نے اور کوٹ پہن لیا اور اب وہ پراپر یونیفارم کے لیے اسٹاف کے واش روم کی طرف گئی تھی۔ وقت کم تھا، 2 سے 3 منٹ میں ہی آرام سے چلتی باہر کی طرف جا رہی تھی جہاں سے عام آدمیوں کو گزرنا منع تھا۔ چوکیدار آرام سے بیٹھ کر کچھ کھا رہا تھا، شاید رات کا کھانا، اور آرام سے گزر گئی تھی۔ وہ عجیب اتفاق تھا کہ ڈھابے والا کچھ کر رہا تھا، نیچے بیٹھ کر وہ سیدھی اسی سمت میں گئی جہاں اس کو نمرا نے اتارا تھا۔ وہ اندھیرے میں ہوئی تو تیز رفتار سے چلنے لگی اور جلدی ہی وہ اس جگہ پر تھی جہاں وہ آرام سے چھپ سکتی تھی۔
ابھی وہ تھوڑی پیچھے ہی تھی جب اسے ہاسپٹل کا عملہ ادھر سے ادھر بھاگتا نظر آیا تو اس کے بھاگنے کی خبر کبیر شاہ کو مل گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی لیکن اب اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، شاید ڈر سے۔ وہی چھپ گئی تھی کیونکہ اس کو ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا اور یہاں سے سب کچھ دیکھ بھی سکتی تھی تو وہیں بیٹھ گئی۔ میں چل نہیں سکتی، اس نے خود غلامی کی، لیکن وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رکھ سکتی تھی جس نے اتنا چاہا، لیکن کچھ لوگوں کو اس کی طرف آتا دیکھ وہ دوبارہ سے چھپ گئی۔ اس نے جاڑیوں کی اونٹ سے دیکھا تو کبیر شاہ مین گیٹ پہ کھڑا چلا رہا تھا اور وہ 4 لوگ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ چٹاخ تھپڑ پر پڑا تو حنا بیگم کے چہرے پر۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ چہلائی۔ ہاں مارا میں نے تمہیں تھپڑ، جلال شاہ چہلایا۔ چٹاخ سے دوسرا تھپڑ پڑا دوسرے گال پر۔ یہ تھپڑ میں تمہیں پہلے مار دیتا تو مجھے آج اتنا پچھتاوا نہیں ہوتا۔ حنا بیگم تم گندی نالی کا کیڑا تھی، میں نے تمہیں مالکن بنا دیا، ساری زندگی تمہارے سامنے دوسری بات نہیں کی، جو تم نے کہا میں نے چپ چاپ وہی کیا۔ کیا آج تک میں نے اپنے بیٹے اپنے خون اپنی جان کو سینے سے نہیں لگا سکا؟ صرف تمہاری وجہ سے۔ غصے سے داڑا۔ اس کا الزام تم مجھ پر نہیں لگا سکتے جلال، یہ تمہاری کمزوری ہے اور تمہارا بیٹا آوارہ ہے، بدمعاش ہے۔ بس حنا بیگم بس، آئندہ اگر میرے بیٹے کے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تو جان سے مار دوں گا۔ جلال شاہ نے حنا کی گردن دبوچتے کہا۔ آج تو واقعی حنا بیگم کے طوطے اڑ گئے تھے کیونکہ یہ روپ تو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ آج تک تو وہ بس اس کو بزدل شخص ہی سمجھتی رہی تھی۔ جلال، حنا بیگم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، اور اگلی لمحے خود کو چھڑوا کر باہر بھاگ گئی، جبکہ جلال شاہ نے صوفے پر آرام بیٹھ گیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب حنا بیگم کا سہارا کون سی باہیں اور کس کی آغوش ہوگی۔ پھر چند منٹ کے بعد وہ بھی باہر نکل گئے تھے۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے حارث، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہت سخت چوٹ لگی ہے، اس کا زخم ابھی کچا ہے، اسے ڈھونڈو ہر جگہ، CCTV کیمروں کو بار بار چیک کرو، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ریلوے اسٹیشن سے لے کر بس کے اڈے تک سب کچھ چیک کرو حارث، سب کچھ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تم مجھے اس سے دور نہیں جا سکتی لٹل گرل، میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، خود سے بھی اور تم سے بھی۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ نہیں نہیں، یہ اس طرف کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ڈرتے خود سے بول رہی تھی، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، لیکن یہ تو قریب آ رہے ہیں، یا اللہ میری مدد فرما، دل سے دعا مانگ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھے کہ کبیر شاہ غصے سے لال چیختا دوسری طرف جاؤ جاہلو، تو وہ جلدی سے دوسری طرف بھاگ گئے۔ اس نے شکر ادا کیا، وہیں دب کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب گاڑیوں میں سوار ہو کر بڑی سڑک پر نکل گئے تو وہ آرام سے پچھلی طرف جانے لگی۔ نمرے نے اسے کافی سارا راستہ سمجھا دیا تھا۔ ابھی وہ اندھیرے میں ہی تھی کہ اسے ایک رکشہ دکھائی دیا اور آرام سے چلتی اس تک پہنچی، لیکن اس بات کرنے سے پہلے ہی وہ لوگ اس کی طرف آ رہے تھے۔ ان کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے چلتی بھاگنے لگی، شدید تکلیف میں بھی وہ رکی نہیں، وہ چلتی رہی۔ اب وہ تقریباً تاریک گلیوں میں تھی تو اس نے تھوڑی دیر رک کر سانس لیا، اس کے زخم سے خون آنے لگا۔ اب اسے سانس آنے میں بھی تکلیف ہونے لگی جب ہی ایک اور رکشہ دکھائی دیا۔ اس نے ڈرائیور کو جلدی سے جانے کا بولا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ گلیوں میں سے ہی جائے۔ وہ کسی پچھلی سڑک پر نکلے تو اس ڈرائیور نے ہزاروں روپے کرائے کو اوز حامی بھر لی۔ رکشہ گلیوں سے ہوتے ہوئے پچھلی مین سڑک پر نکلا تو اسے کچھ تسلی ہوئی، لیکن وہ ابھی بھی ان کے پیچھے پہنچ سے دور نہیں تھی۔ بی بی کہاں اتاروں؟ بھائی یہاں قریب کوئی بس اڈا ہے تو اتار دے۔ نہیں بی بی، یہاں کوئی بھی اڈا نہیں، وہ تو دوسری طرف ہے، آپ مجھے پہلے بتاتی کہ لاری اڈا جانا ہے۔ وہ خفا ہوا۔ اچھا کسی ایسی سڑک پر اتار دے جہاں بسیں گزرتی ہوں۔ اس نے پریشانی سے کہا، بی بی آپ اکیلی، اس وقت رات ہو گئی ہے، وہ سڑک محفوظ نہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جاتی تو کہاں جاتی؟ اس نے ہمت کی بولی، بھائی لے چلو ادھر، جو بھی بس ملے اس میں بٹھا دو، میں نہ مہربانی ہوگی۔ رکشے والے نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ چپ چاپ رکشہ چلاتا رہا، کافی دیر بعد اسے باہر سڑک پر لے آیا اور اس رکشے میں ہی بیٹھنے کو کہا۔ قریب 15 منٹ کے بعد اسے ایک بس نظر آتی ہوئی اس کے اشارہ دیا روک دیا اور وردا سے بولا، بی بی چلو جاؤ، بس آ گئی ہے۔ وردا چپ چاپ رکشے سے اتری اور اس کو شکر ادا کیا اور بس میں سوار ہو گئی، ایک انجان راستے پر جس کی منزل اسے معلوم نہیں تھی۔ اس نے ساتھ بیٹھی عورت سے پوچھا کہ بس کس طرف جا رہی ہے تو اس نے عجیب نظروں سے وردا کو دیکھا اور بولی، نوشابہ۔ بس کچھ دور ہی گئی تھی ایک شخص اور اندر آ کر بیٹھ گیا اور وردا کے سامنے والی سیٹ پر تھا اور مسلسل سے گھور رہا تھا۔ وردا تکلیف کی وجہ سے بہت بے چین تھی اور اوپر سے اس شخص کا گھورنا اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ پہلے تو دل کیا جا کر 2 تھپڑ لگائے، پھر سے سوچ خاموش ہو کہ پہلے ہی کبیر شاہ سے چھپ رہی ہے،
اس کو تھپڑ مار کر اس کو بھی اپنا دشمن بنا لوں گی، بہتر ہے خاموش رہوں۔ اس نے منہ کو اچھے سے کوٹ کیا اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ راستہ لمبا تھا تو جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ اماں آپ کچھ دن کے بعد چلی جاتی، جلال شاہ نے سامان گاڑی میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اماں کا بیگ ہمیشہ خود گاڑی میں رکھتا تھا۔ جلال بھی جلدی میں واپس آ جاؤں گی، کل جو کچھ بھی ہوا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حنا بیوی ہے تمہاری۔ بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ کبیر کے بارے میں کچھ غلط نہ بولے۔ جب اس سے برا بھلا بولتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے جلال کی طرف دیکھا۔ جی اماں، آپ پریشان نہیں ہوں اور دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ پھر وہ جلال سے مل کر گاڑی میں سوار ہوئی اور اپنے راستے نکل گئی۔ حنا بیگم بیڈ پر منہ کے بل لائے بیٹھی ہوئی تھی جب جلال شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے حنا بیگم نے جھٹک دیا اور غصے سے چیخی، مجھ سے دور رہو جلال شاہ، آج تم نے وہ کر دیا جو مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی اپنی ماں کے لیے اور اس سوارا بیٹے کے لیے۔ آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو میں دیکھتی تم کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے اماں کے بیٹے نے تمہیں دیکھا۔ اب جلال شاہ بول پڑا تھا۔ اس کی حنا بیگم پر بے حد غصہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے منانے کے لیے آیا۔ لیکن ابھی حنا بیگم کا دماغ درست نہیں ہوا تھا تو وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ وردا تکلیف کی وجہ سے بہت بے چین تھی اور بار بار سائڈ بدل رہی تھی، لیکن ایک چیز جو وہ نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھنے والا بندہ مشکوک سا ہے اور اس کی آنکھیں عجیب سی ہیں۔ پہلے تو وہ وردا کو لگا کہ اس کا وہم ہے، لیکن پھر غور کرنے میں سے یقین ہو گیا کہ وہ مسلسل سے گڑ رہا ہے۔ وردا نے آنکھیں زور سے بند کر لی کہ شاید وہ اسے اکیلا سمجھ کر اس طرح گڑ رہا ہے تو اپنا دھیان ادھر ادھر کر رہے خود ہی باز آ جائے گا، لیکن کیونکہ ابھی وہ کسی سے بھی جھگڑالا مور نہیں لے سکتی تھی، پھر جو اس نے پیچھے پڑ گیا اس سے تو جان چھڑا لیتی، اس لیے اس نے کافی دیر آنکھیں بند کر رکھی تھی، لیکن کیونکہ لگ رہا تھا جیسے وہ اسی کے بس میں سوار ہوا اور اس کی جاسوسی کر رہا ہو، اور پھر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ راستے میں ہی ساتھ والی عورت کی ہمراہ بس سے اتر گئی کہ وہ اس شخص سے دور ہو جائے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، اس کی چھٹی حس بار بار سے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی، اس لیے اس نے اتر جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ یہ کوئی گاؤں لگ رہا تھا جہاں دوسری عورت اتری تھی۔ رات گہری تھی، ایک دفعہ تو وہ لرز کرے گی کہ اس نے غلطی کر دی جہاں راستے میں اترنے والی اسے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ کہیں اور پھنس گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا نام لے کر وہ ان عورتوں کے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگی، لیکن تکلیف کے باعث وہ زیادہ نہیں چل سکتی تھی تو وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ راستہ کچا دشوار ہونے کے باعث شدید درد میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کچھ آنسو گرے تھے لیکن اس نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر دیے۔ وہ تنہی سے سوچا کہ جو لوگ اس دنیا میں تنہا رہ جاتے ہیں وہ نازک مزاج بالکل نہیں ہو سکتے، انہیں سخت چٹان جیسے بننا ہوگا۔ وہ بن گئی تھی سخت جان، اسے رات کے اندھیرے سے خوف نہیں آ رہا تھا اور وہ تکلیف سہ سکتی تھی، لیکن اس کے کچھ دیر بیٹھنے کے چکر میں وہ عورتیں کہیں دور نکل گئی جو اب نظر بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ وردا نے آرام سے اٹھ کر ادھر ادھر سے جائزہ لیا اور پھر اسی راستے پر چلنے لگی۔ رات اور گہری اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی، بس اندازے سے چل رہی تھی، لیکن یہ اندازہ زیادہ درست ثابت نہیں ہو سکا۔ ایک غلط پاؤں رکھنے پر وہ دھرم سے کھائی میں جا گری۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی تو وہ خوش سے بیگانہ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آگے بڑھا اور عقیدت سے مسجد امام قاری محمد عبداللہ کے دونوں ہاتھ بوس دیتے ہوئے دعا کری، امام صاحب کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ میرے بچے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، جب ارادے نیک ہوں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں، آمین آمین ثم آمین۔ امام صاحب اجازت دیں، بہت لمبا سفر ہے، لیکن جانے سے پہلے زمینوں کو ایک چکر لگاتے ہوئے جاؤں گا، پتہ نہیں کتنا وقت لگے، اور سارے معاملات دیکھنے کے بعد میں نکل جاؤں گا اور واپسی پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ پاک کے امان میں جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے مسجد سے باہر نکلا اور زمینوں کی طرف چلنا شروع کیا۔ اس نے گارڈ بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ سب ٹھیک چل رہا ہے نا فضل؟ جی سائیں سرکار، سب ٹھیک ہے، پانی کا تو کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں جی، ساری فصلوں کو رات سے پانی لگانا شروع ہو چکا ہے اور آج شام تک مکمل ہو جائے گا، تو رات کو ٹیوب ویل بند کر دیں۔ ہاں ٹھیک ہے فضل، سارا کام اپنی نگرانی میں کروانا، مجھے کافی زیادہ وقت لگ جائے گا، اس سارے عرصے میں کام نہیں رکنا چاہیے، میں چکر لگاتا رہوں گا۔ جی سائیں سرکار، جو حکم آگا۔ وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئے۔ سائیں سرکار، بڑی اماں آ رہی ہیں اور امید ہے ہمارے گھر پہنچنے تک وہ پہنچ چکی ہوں گی، اور میں کیسے بھول گیا کہ اماں آ رہی ہیں، جلدی چلو، ہمیں جلدی واپس پہنچنا ہے۔
یہ نہ جو اماں جی ہم سے پہلے پہنچ جائیں اور پھر ہم میری کلاس لگ جائیں۔ آہ آہ، کوئی ہے، میری مدد کرو۔ وردا بند ہوتی آنکھوں سے ہلکا لڑکڑا رہی تھی، مکمل ہوش میں نہیں تھی۔ سائیں سرکار، کسی کی آواز آ رہی ہے۔ فضل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کون سی آواز؟ مجھے تو کوئی نہیں آ رہی۔ سائیں سرکار، اس طرف کھائی سے آواز آ رہی ہے۔ فضل نے ہلکی سی گہری کھائی جو کہ پانی کے کنارے کی بنائی گئی تھی اشارہ کیا، جہاں سے وردا کے کپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں وہاں کوئی خاتون ہے، لیکن یہاں اس طرف کس عورت کا کام کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں سائیں سرکار۔ نہیں رکو، میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کون ہے اور کس حالت میں ہے۔ اس نے اپنی چادر اتارتے احتیاط سے آگے قدم رکھا اور مسلسل گڑا رہی تھی، لیکن آنکھیں بند تھیں۔ سائیں سرکار جلدی سے اس کے اوپر چادر ڈال رہی تاکہ اس کے جسم کی نمائش نہ ہو۔ فضل جلدی سے جیب نگواؤ اور بول، ایک بندہ آئے بس، اور گارڈ کو بھی بول دے جا کر کہ وہ دور ہو کر منہ دوسری طرف پھیر لیں۔ بی بی، جو حکم سرکار سائیں۔ اس نے چادر کو وردا کے اوپر ٹھیک کیا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ ساری کچرے میں لت پت تھی اور اب اس کے ساتھ سائیں سرکار بھی کچرے میں نہا گئے تھے۔ اسے لے کر جلدی سے راستے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ اندھیرے کی وجہ سے دوسری طرف آ گئی تھی۔ جلدی ہی وہ اسے جیپ میں لٹا چکا تھا۔ گارڈ بھی پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، ڈرائیونگ کو بھی اتار دیا تھا۔ وہ کسی بھی عورت پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں ڈلوانا چاہتا تھا۔ اس نے خود بھی ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی سانسیں چیک کی تھی۔ وسائی وسائی، وہ زور زور سے چلایا۔ جی سرکار سائیں، بھاگتی ہوئی آئی۔ سائیں سرکار، یہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے سائیں سرکار کے کپڑے کچر سے بھرے دیکھ کر پوچھا۔ وسائی، یہ کوئی بیوی ہے، کھیتوں سے ملی ہے، بے ہوش لگ رہی ہے، جلدی کرو، اس کو غسل دو، صاف کپڑے پہناؤ، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ سائیں سرکار، بیوی کو غسل خانے میں کرسی پہ بٹھا کر آپ خود بھی کپڑے بدل لیں نہا کر، میں بیوی کو سنبھال لیتی ہوں۔ وہ وردا کو کرسی پہ بٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ وسائی نے 2 اور ملازمہ عورتوں کو بلا لیا۔ جلدی جلدی سے اسے نہلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے دیکھ کر سوچ بھی رہی تھی کہ کون ہے۔ غسل کے بعد وسائی نے سب کو باہر بھیج دیا اور خود وردا کے کپڑے بدلنے لگی۔ اس نے سائیں سرکار کی اجازت سے اپنی بیٹی کا ایک جوڑا منگوایا اور وردا کو پہنا دیا، لیکن وہ اس کے بے تحاشا متاثر ہوئے زخم کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور باہر نکل کر سائیں سرکار کو بتا دیا ڈاکٹر آ چکا تھا۔ سائیں سرکار نے وردا کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اب بھی وہ اس پر نظریں نہیں ڈال رہا تھا۔ وردا مسلسل غنودگی میں بول رہی تھی اور کڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا زخم چیک کیا اور 2 انجیکشن لگا دیے۔ پٹی بدل کر اس نے باہر سائیں سرکار کو دیکھ کر کہا، سائیں سرکار، مجھے لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کو گولی لگی ہے اور آپریشن ہوا ہے، کیونکہ ایسے زخم گولی لگنے کے بعد والا ہوتے ہیں اور کافی دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے زخم میں پانی ہو گیا ہے۔ آپ ان کو ہسپتال ایڈمٹ کروا دیں، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جی، جو حکم ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ وہ نہایت ہی شائستہ لہجے میں کہتا باہر نکل گیا، کیونکہ اسے اماں جی کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ السلام علیکم اماں جی، اس نے اماں جی کے آگے گلے لگتے پیار سے کہا تو وہ بھی اس کا ماتھا چوم کر پیار سے بولی، میرا اکرم شاہ کیسا ہے میرا لال؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آئیں اندر آئیں، اور ان کو لے کر اندر چلا گیا۔ اماں، آپ پہلے ناشتے کریں یا آرام؟ اس نے اگلے گلے لگاتے پوچھا۔ پہلے تو کچھ دیر آرام کروں گی میرے لال، پھر کچھ کھاؤں گی۔ وہ انہیں ساتھ لگائے ان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اماں بھی بار بار اس کا ماتھا چوم کر بلائیں رہتی کہ جیسے وہ اسے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی اپنی ساری محبتیں اپنی اماں جی پر نثار کر رہا تھا۔ اماں جی کو کمرے میں چھوڑ کر وہ سیدھا وردا کے کمرے کی طرف آیا، لیکن اسے ابھی بھی ہوش نہیں آیا تو یہ اور بات پریشان گن تھی۔ وسائی، کیسی ہے بیوی؟ اس نے پریشان نظر۔ سائیں سرکار، مجھے لگتا ہے ہمیں ان کو اسپتال لے کر جانا چاہیے، کچھ ہوش نہیں ہے بیوی کو، اللہ جانے کون سے ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کون مار کر پھینک گیا ہے خالی میں۔ وسائی، خاموشی۔ اس نے منہ پر انگلی رکھ کر وسائی کی چلتی زبان کو بریک لگائی۔ ایک لفظ نہیں وسائی، تم نے حویلی میں کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ مجھے کوئی لڑکی نہیں ملی، اور نہ ہی یہاں کوئی ڈاکٹر آیا ہے، اور نہ ہی کوئی لڑکی سائیں سرکار نے اسپتال میں داخل کروائی ہے، سمجھ گئی؟ جی سرکار سائیں سمجھ گئی۔ شاباش وسائی، جاؤ جا کر باقی 2 ملازموں کو بھی سمجھا دو، بلکہ ان دونوں کو 2 ہفتے کی چھٹی دے دو، وہ چلی جائے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے، اچھے سے سمجھا کر بھیج دو، اور کچھ پیسے بھی دے دینا، جو حکم سائیں سرکار۔ وسائی باہر نکل گئی، جبکہ کرم شاہ نے پریشانی سے پہلی نظر وردا پر ڈالی، جو پاک تھی، صاف تھی، صرف انسانیت کے ناطے فکر تھی، اور وہ بھی پہلی نظر میں ہی گھائل ہو گیا تھا۔ اس نے اتنی پیاری لڑکی سوئی ہوئی گڑیا پہلی دفعہ دیکھی، یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی عورت یا لڑکی پہلی بار دیکھی تھی، لیکن اتنی پیاری سی لڑکی جو سوئی ہوئی اور بھی پیاری لگ رہی تھی، پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ نظر جگا کر چلنے والا انسان تھا۔ یہ اختیار اٹھنے والی نظر رک گئی تھی، پلٹنا بھول گئی تھی، لیکن وہ نامحرم تھی، اور یہ خیال آتے ہی نظروں کا رخ پھیر گیا۔
وسائی کے آنے کے بعد اسے لے کر سیدھا شہر کی طرف نکل گیا اور جلدی جلدی اسپتال میں ایڈمٹ کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کا زخم مزید خراب نہ ہو اور وہ سوئی ہوئی گڑیا جاگ جائے، ٹھیک ہو جائے اور اپنے گھر چلی جائے۔ وہ نیت کر چکا تھا اس سے بحریت اس کی گھر ماں باپ کے پاس چھوڑ کر آئے گا، اور اگر اس کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی ڈھونڈ کر جان سے مار دے گا، کیونکہ ابھی تک اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی رہی تھی کہ اس لڑکی کو کسی نے دھوکہ دیا یا اغوا کر کے زیادتی کی ہے یا پھینک دیا۔ آوارہ کرم شاہ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ بھلا اس پیاری سی لڑکی کی کس نے کیا بگاڑا ہوگا جو اس کا یہ حال کیا؟ وہ سوچتے ہوئے بس گاڑی چلا رہا تھا، کچھ ہی دیر میں ہسپتال کے سامنے تھا۔ میں رک نہیں سکتا ڈاکٹر محمد، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی لڑکی یہاں اس حالت میں ہے۔ جو بھی بات ہوگی تم مجھے بتاؤ گے، اور اس لڑکی کا خیال خود بھی زیادہ رکھو گے۔ اور اپنے جگری دوست ڈاکٹر محمد سے بات کر رہا تھا۔ فکر کیوں کرتے ہو، میں ہوں نا، آرام سے جانا، میں پورا خیال رکھوں گا اور تمہیں کوئی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ میں سب سنبھال لوں گا، پیسوں کی فکر مت کرنا محمد، میں بس چاہتا ہوں یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے، اپنے گھر چلی جائے۔ شرمندہ نہ کر یار، پیسوں کی ضرورت تمہارے سامنے کوئی اوقات نہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اب تم جاؤ، اپنا خیال رکھنا۔ دونوں باغیر ہوئے تو کرم شاہ باہر کی طرف نکل گیا، جب تک ڈاکٹر محمد آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئے۔ وردہ کا زخم بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے صاف کر کے دوبارہ سے ٹانکے لگا دیے۔ بخار بھی شدید تھا اور ساتھ ساتھ ڈرپ بھی لگا دی۔ تمہارے پاس نہیں آؤں گی وردہ، جو آؤں گی دور ہو مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تمہیں نہیں۔ ڈاکٹر محمد پاس کھڑے اس خوبصورت لڑکی بے ہوشی میں بولنے والی ایک ایک بات کو غور سے سن رہے تھے اور نوٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد 28 سال نام کی خوبصورت اور خوبصیرت انسان تھا جو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا۔ 27 سالہ زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی کو دیکھ کر حقیقت جاننے کی بہت جلدی تھی، اور اب اس کی بے ہوشی میں اس کی جانے والی باتوں سے کچھ اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے اور کسی سے بھاگ رہی ہے۔ اسے جلد ہی ہوش میں آ جائے گا، تو اسی لیے اس نے وردہ کے پاس ہی بیٹھ کر انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ وردہ بے ہوشی میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی، دور رہو۔ اس کے چہرے پر خوف موجود تھا۔ پانی، وردہ کی ہلکی سی آواز پر ڈاکٹر محمد نے فوراً اٹھ کر پانی کے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ پانی پیتے ہی وردہ کو ہوش آ گیا اور وہ خالی دماغ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دماغ ابھی بھی پوری طرح سے جاگا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آ گیا کہ وہ اندھیرے میں کسی کھائی میں گری تھی جہاں پانی تھا۔ پھر اسے نہیں یاد وہ کب تکلیف کی زیادتی سے بے ہوش ہو گئی۔ ہاں، مجھے بہت تکلیف تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے زخم پر رکھا۔ وہ اس نے ہلکی سی اکرائی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر محمد اس کے پاس آ کر آستگی سے بولے۔ ناشتے کے ساتھ ہی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ اماں کے ساتھ ساتھ چلتے صفے تک آ بیٹھے۔ آج کا کام وہ اماں کے آرام کرنے کے دوران کر آئے تھے، لیکن اسے جانا تھا جلدی، شام تک وہ لازمی جانا چاہتا تھا۔ اماں کو اس نے بے وقت کام سے چڑ تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی کرم اسی طرح نکل جاتا تھا۔ لاکھ پوچھنے پر بھی مجال ہے جو بتا دے کہ آخر وہ کرتا کیا ہے، اس لیے آج اس سے پھر سے اماں کو بتاتے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ یقیناً انہیں اچھا نہیں لگنا تھا، لیکن بتانا ضروری بھی بہت تھا، تو اس نے وقت ضائع کیے بغیر آہستہ آواز میں بتا دیا کہ شام کو کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، 2 دن بعد لوٹے گا۔ اور اماں جی سٹارٹ ہوگی، میں تنگ آ چکی ہوں تمہارے اس کام سے، بہت جلدی تیری شادی کرواتی ہوں تاکہ آ کر سنبھالے تجھے، اور کوئی تو ہو جو پوچھ سکے کہاں جاتے ہو، کیا کام کرتے ہو، مجھے تو کبھی کوئی بتاتا ہی نہیں۔ سمجھتے ہیں بس، اب میں کرتی ہوں فیصلہ اور بلاتی ہوں ان کے نکمے کو بھی جس نے تمہیں سر چڑھا کر رکھا ہے، نہ خود کچھ کہتا ہے اور نہ مجھے کہنے دیتا ہے، اور لاڈ نہیں دیتا۔ تم دونوں کی بہاتی ہوں، کرتی ہوں تم دونوں کی بیویوں کے حوالے، پھر یوں کر پیٹ دکھانا۔ اماں کا چہرہ ہفکی سے لال ہوا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جو حکم اماں جی، میں بھلا انکار کر سکتا ہوں؟ اس کی بات پر اماں اور بھڑک گئی کہ بہت جلد ہی شادی کی، آج ہی نہ کروا دوں تو وہ زور سے کہہ لگا کر باہر نکل گیا۔ اماں نماز کے لیے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا شہزادہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ آپ اسپتال میں ہیں اور میں ڈاکٹر محمد ہوں۔ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ محفوظ ہیں، مجھے بتائیں آپ کہیں تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کہیں بھی تکلیف نہیں ہے، لیکن میں یہاں کیسے آئی؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ وہ آہستہ بولی تھی۔ آپ کو کرم شاہ یہاں لے کر آئے ہیں۔ آپ بے ہوش تھی اور آپ کے ٹانکے ٹوٹ چکے تھے، شاید آپ بھاگ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کو یہ گولی کس نے اور کیوں ماری؟ وہ بات گھمانے کے بجائے سیدھا پوچھ رہا تھا تاکہ وہ جان جائے کہ اسے معلوم ہے، جھوٹ بجائے اس سے سیدھا سیدھا سچ بتائیں۔
امید کرتا ہوں کہ مجھے جھوٹ کے بجائے سب کچھ سچ سچ بتائیں گی۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتی ہوں، غصے سے بولی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ کیا میں جان سکتا ہوں؟ اب وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں۔ وردا کلیجہ ابھی سخت تھا، یقیناً وہ کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہ پا رہی تھی۔ اوکے، پھر یہ سب آپ سے کرم شاہ اپنے طریقے سے خود ہی پوچھ لے گا۔ بہت خطرناک انسان ہے، کسی پر بھی رحم نہیں کرتا، ایک منٹ لگاتے ہیں بندہ اڑانے میں۔ ڈاکٹر محمد نے اسے ڈرانے کی بھرپور کوشش کی، نہ جانے کیوں اس بات کرنے مزہ آ رہا تھا۔ وردا کا رنگ سخت ہوا کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس چکی ہے۔ مطلب آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اوہ میرے خدا، میں کہاں جاؤں؟ کب سے یہ مصیبتیں میری جان چھوڑیں گی؟ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر محمد اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ بجائے بیل بجا دیجیے گا۔ نرس باہر موجود ہے اور ابھی تھوڑی دیر تک وہ آپ کے لیے سوپ لے کر آئے گی۔ آپ پی کر آرام کریں، کرم شاہ کے آنے پر آپ سے بات ہوگی۔ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا اور وردا ایک بار دفعہ پھر سے پریشانی میں مبتلا ہوگی کہ اب اس کرم شاہ نامی بلا سے وہ کیسے پیچھے چھڑائے۔ شام ہوتے ہی وہ نکل گیا اور اس کے مخصوص بندے کے ساتھ تھے۔ اب اگلے کچھ دن تک اس کا موبائل فون مکمل طور پر بند رہنا تھا۔ حکمت جانے سے پہلے اسپتال اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اگر ٹھیک ہو تو اس کے گھر پہنچا سکے۔ وہ آنکھیں مونڈے لیٹی تھی جب کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ اونچا، لمبا، تھوڑا سا سانولی، ہلکی سی ہد کے ساتھ، فوجی کٹ کریم رنگ سوٹ کے ساتھ، کاری چادر کندھے پر ڈالے ایک پرکشش جوان تھا جو ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ کر رکا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محمد بھی تھا جو ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس خوبصورت جوان نے بولنا شروع کیا تو وردا نے ذرا ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ کرم شاہ ہے محترمہ، ڈاکٹر محمد نے تعارف کروایا تو اس کی ناگواری میں مزید اضافہ ہوا کیونکہ جو کچھ ڈاکٹر محمد نے اس کے بارے میں بتایا تھا یقیناً اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ کیسی ہیں اب آپ؟ وہ پھر سے پوچھ رہا تھا۔ جی بہتر ہوں۔ اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں تاکہ ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکیں؟ کیوں؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ کرم شاہ ذرا سا مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ آپ اس لیے ہمیں بتائیں گی تاکہ ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکیں؟ میں آپ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی، اور جو آپ دونوں کر سکتے ہیں کر لیں، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ آپ لوگ مجھے ایک منٹ، آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ نہیں وردا، تم نے اس شخص سے بالکل بھی نہیں ڈرنا۔ وہ واقعی کرم شاہ سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے کھڑا ڈاکٹر محمد اس کی حالت دل پر دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اس لڑکی سے ڈرانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا جبکہ فطرتاً بہت سنجیدہ انسان تھا۔ میں آپ سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی، وردا نے کرم شاہ کو بتانا ضروری سمجھا۔ کرم شاہ کو یہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے والی مخلوق دیکھ کر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس نے مڑ کر ڈاکٹر محمد کی طرف دیکھا۔ یہ سب اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیا یہ ہوش میں ہے؟ ہاں، پوری ہوش و حواس میں ہے محترمہ۔ تم ذرا سختی سے پوچھو۔ وردا کی باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ آپ کون ہیں؟ وہ ذرا سختی سے بولا۔ دیکھیں، آپ ہوں گے ڈان شان اپنے گھر پر، میں وردا رفیق ہوں، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی ہوں، اور آپ مجھے مارنے کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ مجھے مار کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سب بول دیا۔ دل 180 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ کرم شاہ کی خالی ذہن سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ ویسے میں نے آپ کو کب ڈرایا؟ وہ ہر پوچھ چکا تھا۔ آپ کے یہ جو ڈاکٹر ہے انہوں نے بتایا ہے۔ کرم شاہ نے اچانک مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر محمد کا رنگ اڑ گیا۔ سمجھ چکا تھا یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، کیونکہ ایسی حرکتیں کم ہی کرتا تھا، لیکن جب بھی موقع ملتا تھا کرتا ضرور تھا۔ وہ اس لمبے عرصے سے جانتا تھا کہ بظاہر سنجیدہ نظر آنے والا یہ ڈاکٹر اتنا بھی سیدھا نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد کی مسنی مسکراہٹ سمجھ چکا تھا اور ساتھ ساتھ اس نے یہ نہ ڈرنے والی مخلوق کو ڈرانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، کیونکہ یہ پیاری سی لڑکی جو اس سے ڈر تو بہت رہی تھی لیکن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتی۔ تو کیا کہا آپ نے کہ آپ مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی؟ اب وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ جی میں نہیں ڈرتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وردا کا لہجہ ڈرنے والا تھا۔ تو آپ وردا رفیق ہیں؟ اس نے ایک ابرو کر دیکھا۔ اب وہ آہستہ سے اس کے قریب ہو رہا تھا۔ وردا کو زیادہ حرکت نہیں کرنے پا رہی تھی، اس لیے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر لی۔ تو آپ نہیں بتائیں گی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اور آپ کو گولی کس نے ماری ہے؟ آپ اتنے گہرے زخم کے باوجود کھیتوں میں کھائی میں کیوں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی؟ آپ نہیں بتائیں گی؟ اب اس کی آواز سرگوشی نے ماتے۔ یقیناً وہ وردا کے بہت قریب تھا۔ اس کا دل دک دک کر رہا تھا۔ وردا، تم نے غلط جگہ پر پنگا لے لیا، اب تیرا اللہ ہی حافظ۔ اتنے زور سے آنکھیں بند کر رکھی تھی جبکہ کرم شاہ کو اس پاگل سی لڑکی کا بہت ہنسی آ رہی تھی، اور ڈاکٹر محمد بھی اس نے بیچارے کو نہ جانے کیا بکواس کی ہے۔ آپ کی بولتی بند کیوں ہو گئی ہے؟ آپ تو مانسٹر ہیں،
मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं डरती, तो फिर ये डर के मारे आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? इतनी बहादुर हैं तो आंखें में आंखें डालकर बात करें। वो अब भी सरगोशी के अंदाज में बोल रहा था। वो लेट हो रहा था, लेकिन जिंदगी में पहली मर्तबा इसे किसी लड़की से इस हद तक बात करके अच्छा लग रहा था, और वाकई डर रही थी और वैसे डरा रहा था, और ऐसा नहीं था। लेकिन कभी कभी इंसान थोड़ा हट कर भी तो एक्टिंग कर सकता है, जो कर सक जाता रहे, और आज करम शाह वही कर रहा था। इसे न जाने क्यों ये खेल अच्छा लगने लगा। इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना सकता था, बस एक खेल था जो इसे मजा दे रहा था। इसीलिए वो जाने क्या इरादा करके तर्क करके चुका था। ये पहली बार हुआ था कि करम शाह अपने काम पर ना गया था। विरदा के होंठ कपा रहे थे और वो कुछ पढ़ रही थी। मैं कोई भूत नहीं हूँ विरदा रफीक, जो तुम मुझे कुरानी आयत पढ़कर मुझे भगा रही हो। डॉक्टर मोहम्मद सोफे पर बैठकर ये तमाशा देख रहे थे। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती। हाँ हाँ, इसने हल्का से केक लगाया। विरदा ने अभी तक आंखें जोर से बंद की। मुकाबल हाँ करो डरपोक लड़की, इसने इसे मजीद छेड़ा। मैं बिल्कुल भी डरपोक लड़की नहीं हूँ, और ना ही मैं आप जैसे सड़क छाप गुंडों से डरती हूँ। इसने एक आंख हल्की सी खोल कर देखा। करम शाह इसके बिल्कुल पास था। इसने जल्दी से दोबारा आंख बंद कर ली। करम शाह की हरकतें देखकर महसूस हो रहा था कि एक तो वो इसकी मदद कर रहा था, ऊपर से उसे सड़क छाप गुंडा बता रही थी। हम कोई सड़क छाप गुंडे नहीं हैं मुहतरमा, बल्कि मॉन्स्टर हैं। एक सेकंड में मैं बंदा खा जाए। इसकी बात और विरदा का दिल जोर से धड़का कि अब इसे सिर्फ मौत नहीं बल्कि ये आदमखोर मारकर खा जाएगा। या अल्लाह, मैंने ऐसी महलूक पहले तो पाकिस्तान में कभी नहीं देखी जो बंदा खाती हो, लेकिन आपके फजल व करम से आज वो भी देख ली। अब पता नहीं ये बंदा पक्का खा कर खाता है या कच्चा। हम खूबसूरत लड़कियों को जिंदा निकल जाते हैं। ये डॉक्टर मोहम्मद था जो इतनी बात कहकर बाहर निकल गया। वृद्धा को थोड़ी देर कमरे में कोई हलचल महसूस नहीं। इसने आंखें खोलकर देखा, कमरा खाली था। इसकी हालत वाकई अजीब हो रही थी। तो वो सब तो सच समझ रही थी, क्योंकि ये वृद्धा इसका पहला टूर था कि वो नवाब शाह तक आई थी। क्या ये लोग इस कबीर शाह से भी ज्यादा खतरनाक हैं? मैं इस सुनसान इलाके में बस उतरी ही क्यों? अब पता नहीं मैं कहाँ हूँ, और ये लोग क्यों वाकई आदमखोर हैं। नहीं, वो सही सही थोड़ी सी ऊपर होकर लेटी। इसके लिए हरकत करना बहुत मुश्किल था। वह जा चुके थे, लेकिन वृद्धा को अब यहाँ से भी हिलना निकलना था। जान बचाकर बस सोच कर रहेगी। अब ये सब क्या है मोहम्मद? करम शाह ने सख्त लहजे में पूछा। वैसे तुम्हें मुझसे ज्यादा इस बात का इल्म होगा ये सब क्या और क्यों है। इसे गोली मारी गई है, लेकिन वो नहीं बता रही कि कौन है, कहाँ से आई है, और ऐसी किसी ने क्यों गोली मारी। वो तब ये सब बताएगी जब इसके पाला अवर से भी बड़े मॉन्स्टर से पड़ेगा जिससे वह भाग रही है। और मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगे। डॉक्टर मोहम्मद ने एक और बुर चलाकर करम शाह की तरफ देखा। क्या लगता है तुम्हें कि इसे किसी ने गोली क्यों मारी? देखो करम शाह, जब भी कोई लड़का गोली लगी के साथ लड़की आते हैं तो मतलब चोर। जब भी कोई लड़का गोली लगी के साथ आता है तो मतलब चोर या डाकू या वारदात। लेकिन जब कोई लड़की हो तो मामला गैरत का है, या वो अपनी इज्जत बचा भाग रही है, इसके पीछे लुटेरे हैं। हाँ, ऐसे ही है। लग रहा है कि लड़की किसी के हाथों बेची या खरीदी की गई है, क्योंकि इसकी बेहोशी में की बातें यही इशारा दे रही हैं। बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से पता लगा लोगे। यकीनन तुम ठीक से कह रहे हो। उठ कर बाहर निकल गया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद दरवार की तरफ चल दिए। वृद्धा को जागता देख वो फिर से अपनी टून में वापस आए थे, क्योंकि ये सिर्फ खेल नहीं था, कुछ और भी था जो इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। वृद्धा के होश एक दफा फिर से उड़ रहे थे इसे सामने देखकर। तो क्या कहा था आपने मिस वृद्धा रफीक? आपको मुझसे कुछ नहीं बताना, और आप मुझसे डरती बिल्कुल भी नहीं हैं। वो बेड के पास कुर्सी के सीट के बैठ गया, और वृद्धा ने एक दफा फिर से कुरानी आयात का वृद्ध शुरू कर दिया। इसे अपनी जान में मुश्किल से बचती नजर आ रही थी। सामने आग थी तो पीछे भी आग का जलता हुआ लावा। वो चाहती तो कहाँ जाती। क्या आप मुझे सब सच बताना पसंद करेंगी? या देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, मेरी जान छोड़ें। आपने मुझे अस्पताल पहुंचाकर जो नेकी काम किया है, इसका अजर अल्लाह पाक आपको दे देगा, और जो खर्च हुआ है आप यहाँ वो मैं जल्द लौटा दूंगी। सर में हमने हर जगह देख लिया, लेकिन मिस वर्दा कहीं भी नहीं है। हारिस सर जगाए सर के साथ, क्योंकि वो कबीर शाह का गुस्सा और बहुत अच्छे से जानता था। कुर्सी का रुख खिड़की की तरफ किए वो सिगरेट के धुएं को बाहर निकालता उठ खड़ा हुआ। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। हारिस के पास आकर खड़े होते धीमी आवाज में बोला, मुझे नफरत है नाकामी से, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। फिर तुमने वापस आकर मेरे सामने ये बात करने की कोशिश भी कैसे की? हारिस को शदीद गुस्सा महसूस हुआ। कबीर शाह के साथ ले जाए, यकीन से बहुत सख्त सजा मिलने वाली थी। जाओ और जाकर तमाम अस्पताल चेक कर दो।
وہ اسی علاقے میں ہے، وہ جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن وہ چاہیے حارث کیونکہ وہ نادان ہے، نہیں سمجھتی کہ میں اس کو وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ سر آپ پلیز مجھے تھوڑی وقت دیں، میں مس وردا کو ڈھونڈ لوں گا۔ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے حارث، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اب وہ زوروں سے دوڑا تھا تو اگلے ہی لمحے حارث وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ تم بھاگ نہیں سکتی لٹل گرل، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، میری جان بہت جلد تم یہاں میری پناہوں میں ہوگی۔ پھر وہ نارمل ہوا، مجھ سے معافی مانگو گی، لیکن میں تمہیں سزا ضرور دوں گا، اتنی آسانی سے معافی نہیں مل سکتی تمہیں، میری شدت تمہیں بے حال کر دے گی، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں تم نے بھاگنے کا ارادہ کیا لٹل گرل، کیوں؟ اس نے غصے سے لال ہو کر ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ وہ بہت بے چین تھا، لیکن آنا ہوگا میرے پاس لٹل گرل، تمہیں پناہ صرف کبیر شاہ کی گوش میں ملے گی، یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ غصے سے دوڑتا باہر نکل گیا۔ وہ مسکراتے لبوں سے گھور رہا تھا، لیکن اس کی نظریں خوف زدہ بالکل بھی نہیں تھیں۔ وہ یقیناً اسے بہت زیادہ ڈرانا چاہتا تھا، لیکن اس کی فطرت ایسی نہیں تھی کہ وہ کبھی اس کے ساتھ غلط کرے۔ تو وہ سیدھا پھر سے مدعے پر آیا۔ وردا رفیق، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہی برے لوگ ہیں اور نہ ہی آپ کو برا سمجھتے ہیں، ہم صرف آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو باحفاظت آپ کے گھر بھجوانا چاہتے ہیں، تو مجھے امید ہے آپ تعاون کریں گی، کیونکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ کسی لڑکی کا اس طرح سے گھر سے غائب ہو جانا چھوٹی بات نہیں۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ یہ نئی سازش آپ دونوں نے مل کر ابھی بھی تیار کی ہے کہ یہ ہماری ہمدردی دیکھ کر ہمیں بتا دے گی؟ جی۔ اس کی بات سن کر فق ہوا۔ آپ سراسر غلط سوچ رہی ہیں محترمہ۔ نہ چاہتے ہوئے اس کا لہجہ سخت ہوا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے یہاں سے جانے دیں، میں خود چلی جاؤں گی، یہاں سے آئی ہوں اور ایک دن واپس ضرور آؤں گی آپ کا قرض اتارنے۔ ہاں او ریلی، اگر ایسا ہے تو میں بھی آپ پر بھروسہ نہیں کرتا، آپ کو یہ قرض ادا کیے بغیر آزادی نہیں مل سکتی۔ جی۔ اٹھ کر ہلکی سی بیٹھی تھی۔ میں نے آپ کو کب یہ کہا تھا کہ مجھے ہسپتال لے کر آئیں اور یہ خرچ کرنے پڑی؟ رہنے دیتے، مر جانے دیتے۔ وہ تلخی سے گوئی۔ کیوں، آپ کو مرنے کا بہت شوق ہے؟ تو پھر پہلے والی ٹون میں آ چکا تھا، کیونکہ جتنی معصوم اسے سمجھ رہا تھا اتنی وہ نہیں تھی، وہ بہت چالاک تھی اور اسے کچھ بھی بتا نہیں رہی تھی۔ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، میرے پاس اس وقت زیادہ پیسے نہیں ہیں، بلکہ میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہیں، میرا سارا سامان وہیں گر گیا ہے۔ وہ اب رونے لگی۔ میرا یقین کریں، میں پیسے واپس لوٹا دوں گی۔ اور اس کے رونے سے تھوڑا پریشان ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال گیا کہ لڑکی سیدھی بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتا رہی، اس کی سمجھ سے بڑا درد ہے۔ ہاں ہم کیسے واپس کریں گی آپ؟ اب کافی سنجیدہ تھا۔ میں کما کر واپس کروں گی، اس کا جواب بااختیار تھا۔ شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، لیکن منہ سے یہ نکل گیا۔ اوکے، کس ذریعے سے کمائیں گی آپ؟ جیسے بھی کروں کما دوں گی، میرا یقین کرو، میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے بھی تو آپ کو برا نہیں کہا، بس یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جس ذریعے سے آپ کما کر مجھے پیسے واپس کریں گی وہ حلال بھی ہوگا یا نہیں۔ اپنی اوقات میں رہ کر بات کریں مسٹر۔ وہ یکدم غصے سے لال ہو کر چیخی تھی۔ میں نے ساری زندگی حرام کے ایک نوالا نہیں لیا، آپ کی جرت بھی کیسے ہوئی بات کرنے کی؟ وہ تو اب خوفزدہ محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی بیمار۔ کرم شاہ نے غور سے اسے دیکھا تھا اور پھر سے بولا، تو مجھے بتا دیں اپنا ذریعہ آمدن، تاکہ میں آپ کے قرض واپس رقم پر بے فکر ہو جاؤں۔ میں کسی کے گھر کام کر کے لوٹا دوں گی، میرا اعتبار کرو۔ اوکے، تو پھر آپ کو میرے قرض کے عوض 6 ماہ میری حویلی میں کام کرنا ہوگا بلا معاوضہ۔ بولیں قبول ہے؟ وردا نے آنکھیں بند کر کے کھولی، غور سے اسے دیکھا۔ کیوں آپ کی حویلی میں؟ کیوں؟ میں جہاں بھی کام کروں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ نہیں، میں آپ پر اعتماد نہیں کرتا۔ بولیں ہاں یا نہ؟ اعتبار نہیں تو مجھے منظور ہے۔ کچھ آنسو گرے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گئی، اور ایک دل فریب مسکراہٹ کرم شاہ کے خوبصورت لبوں پر مزید خوبصورت بنا دی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو چھڑی تار سن پا رہا تھا۔ ایک دن وہ اور مشکل سے 12 گھنٹے کے اتنے سے وقت میں کوئی اور دل کو پیارا لگ سکتا ہے؟ ہاں لگ سکتا ہے، جیسے مجھے یہ بیڈ پر لیٹی ناراض وجود اچھا لگ رہا ہے، اپنا اپنا سا لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتا باہر نکل گیا، جبکہ وردا کم از کم 6 ماہ کے لیے پرسکون ہو چکی تھی کہ اسے رہنے کے لیے ایک چھت تو میسر آئی تھی، چاہے ملازم کے طور پر ہی صحیح۔ وہ ان مہینوں میں کبیر شاہ سے بچ جائے گی، اور یقیناً اسے کرم شاہ کی حویلی تک نہیں ڈھونڈ سکا۔ جلد ہی وہ سو چکی تھی، اور کرم شاہ باہر سے اسے دیکھتے ڈاکٹر محمد کے پاس چلا گیا تھا۔ کالی لینڈ کروزر بڑی سڑک پر فراٹے پڑ رہی تھی، اس کے دماغ کا پارا چڑھ چکا تھا، اور یقیناً تارا بائی کی خبر ہے نہیں۔ اور وہی ہوا، اس نے گاڑی تارا بائی کی کوٹھے کے باہر کھڑی کی اور غصے سے اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلا تھا، یقیناً وہ دن کی محفل جمائی ہوئی تھی۔ اندر کا منظر بہت ہی واہیات تھا۔ 2 رقصائیں انتہائی نامناسب لباس میں ملبوس ناچ رہی تھی، جبکہ تارا بائی اپنی مخصوص پلنگ پر ساری زیب تن کیے
जो कि आधी से ज्यादा कमर दिखा रही थी, मर जमा दी। कबीर शाह को इतने गुस्से में आता देख इसके चेहरे की हवाएं उड़ी। कबीर शाह इस वक्त यहाँ कबीर शाह के अंदर दाखिल होते ही आओ देखा न ताऊ रख रख के थप्पड़ों रिक्शा को लगा रही जो नाच रही थी, और बेचारियां दूर झक गिरी और लम्हे में गायब हो गई थी। जबकि मुजरा देखने आए आशिक भी इस अचानक आने वाली आफत पर पल में गायब हुए थे। जिस शख्स ने नाचने वाली लड़कियों को लिहाज नहीं किया, उनके क्या करेगा। कोटा हारी हो चुका था और कबीर शाह ताराबाई के सामने बड़ी कुर्सी में बैठ चुका था। ताराबाई का खून रगों में जमने लगा क्योंकि सामने बड़ा शख्स आग था और इस वक्त आग भड़क रही थी। ताराबाई को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। कबीर शाह आप इस वक्त खैरियत? ताराबाई ने डरते डरते सवाल किया। और यही इसकी बदनसीबी। ताराबाई को पड़ने वाला थप्पड़ इतना शदीद था कि कमरे में खड़ी लड़कियों कानों पर हाथ रख गई। सब ने फटी फटी आंखों से कबीर शाह को देखा, जो पहले भी यहाँ आता ही रहता था, लेकिन ऐसी ठुकाई ताराबाई की पहली दफा कर रहा था। यकीनन बात बड़ी थी और वजह जानती थी कि अब की सब के हाँ है। वो सर्द आवाज गूंजी। ताराबाई का दिमाग ही हिल गया। अब वो बुधवानी बैठी थी। मुझे नहीं मालूम, गुठी गुठी सी आवाज। ताराबाई, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि वो किसी के पास ना जाए तो इसे नजर भर कर देखने पाए, तुम्हें इसकी भी किसी एक की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर क्यों मेरी इजाजत बगैर इसे मेरे फार्म हाउस पर क्यों भेजा, वो भी दुल्हन बनाकर? क्या समझ दिया था कबीर शाह को? मैं मजबूर थी। ताराबाई के लिए बोलना मुश्किल था। क्या मजबूरी थी? इसने सर्द आवाज में। दोनों लड़कियां बुत बनी खड़ी थी। बोलो, क्या मजबूरी थी? वो दाढ़ा और ताराबाई की गर्दन दबोच दी। ताराबाई किसी गार्ड में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अंदर झांक भी लेता, क्योंकि कबीर शाह अपने नाम की तरह एक इस पर आईजी की नजर पड़ गई थी, जिसे मुझे इसे बचाने के लिए आपके पास भेजना पड़ा। कैसे इस पर आईजी की नजर पड़ी? कैसे? वो बुलंद आवाज से दाढ़ता ताराबाई के मोतियों के फूल लगे जूड़े को दबोच किया। गिरफ्त बहुत सख्त थी। ताराबाई की आंख बाहर को बढ़ी और वो बाहर आ गई। खुद भी इसने देख लिया। तुम लेकर आई थी इसे आईजी के सामने? वो फिर से सर्द हुआ। नहीं, कसम ले रहे शाहजी, मैं तो इसे 7 पर्दों में छिपा कर रखा था। फिर कैसे वो 7 पर्दों से आई? जी की नजर में आ गई। वो गलती से बाहर आ गई थी, मेरा यकीन करें शाहजी। अब ताराबाई मंतव पर उतर आई। वो भाग गई इस होटल से और मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा। अगर मुझे पता चला कि इस काम में तुम मलूस हो तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, याद रखना। नहीं नहीं, मैं शामिल नहीं हूँ, मेरा यकीन करें। वो मनाई। तो बोलो, फिर क्या सजा है तुम्हारी इसको यूं मेरे फार्म हाउस भेजने की? वो हल्का सा मुस्कुराकर सख्त आंसर दे गया। और आईजी तो अब यहाँ रहने वाला नहीं, और रहने में भी नहीं दूंगा जिंदा। अब इसने केक लगाते कदम बाहर कर बढ़े। और एक बात और तारा भाई, बस ऐसे मुझे मिल जाने दो, फिर आऊंगा आपको मिठाई खिलाने, यकीन करो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, हंसते हंसते वो बाहर निकल गया, जबकि तारा भाई ने थूक निकल कर सबको सांस लिया। मेरे ख्याल में अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ डील डन हो चुकी है और मुझे आपके ऊपर एतमाद है, पूरा एतमाद है। ओह, मोहब्बत मुस्कुराया। वरदा को मुस्कुराता अच्छा लगा और इसका अंदाज भी। जी बिल्कुल, आपको जाना चाहिए। यूँ मेरे सरहाने बैठने का क्या फ़ायदा? फिर तक रह जा अभी सहता। जी जी, मैंने आपको सिक्योरिटी बढ़ा दी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल भी। न जाने क्यों इससे बातें करते रहना चाहता था। मैं किसी से भी नहीं डरती। इसकी बात पर एक दफ़ा फिर से मुस्कुराया। चलें फिर, हम जल्दी मिलेंगे मेरी हवेली में। मुझे उम्मीद है आप हर अच्छे काम अच्छे से करेंगी। इसने इसे याद करवाना लाजमी समझा, क्योंकि वह जानता था कैसे कैसे सुलगाना है। इतना तो वाकुफ हो गया था इसकी। कैसी है लिटिल गर्ल, यकीन करो जैसे जैसे दिन गुजरे हैं तुम्हारी सजा में वैसा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बहुत सा सजा मिले, तो जल्दी से आ जाओ। कबीर शाह, तुम्हारा कबीर शाह मुंतजिर है तुम्हारा। वो शीशे की खिड़की के सामने खड़ा कलामी में मसरूफ था कि हारिस अंदर दाखिल हुआ। सर, लड़की पहुंच गई है। कबीर शाह ने हंगार भरा और इसकी कुर्सी पर बैठ गया। क्या पहन रखा है इसने? जी, हारिस ने सवाल पर गड़बड़ाया, जबकि कबीर शाह हल्का से मुस्कुराया। जाओ इसे ड्रेस दे आओ, बोलो पहनकर मेरे इंतजार करे। इसने सोफे पर रखे एक शॉपर की तरफ इशारे किया। ये पहली दफा था कि कबीर शाह ने किसी लड़की के लिए कोई लिबास से शायद कोई लग्जरी तरीन लिबास खरीदा था और इसे पहनने के लिए बोला था। हारिस शाहरुख पर उठाकर बाहर निकल गया, जबकि कबीर शाह एक दफा फिर से गेरी कर में मतला। मिस, ये लिबास पहनने सर का ऑर्डर है। हारिस ने वो शॉपर कमरे में मौजूद लड़की को थमा दिया, जबकि इसकी जरूरत तो नहीं थी। वो तो पहले ही लग्जरी ट्रेन लिबास में मबरूज थी। लड़की ने इसे दास से छापर पकड़ा और मुस्कुरा दी। शायद वो जानती थी कि इसमें क्या है। 15 मिनट के बाद वो मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने भी मजबूरन मुस्कुरा कर इसके इस्तकबाल किया। हारिस बाइज खड़ा था, उसे यहाँ ही रुक कर इसका इंतजार करना था। इसका मखसूस वक्त 1 घंटा था और इस 1 घंटे के अंदर
کیا ہوتا ہے؟ حارث کو بخوبی اس بات کا علم تھا۔ اندر سے آنے والی مادم آواز کبھی سسکی میں تبدیل ہو جاتی تو کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے میں، اور ان آوازوں کا عادی ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے مکمل ہونے میں کچھ سیکنڈ باقی تھے کہ وہ اپنی جگہ لٹ کھڑا تھا۔ کبیر شاہ نے گھڑی کی سوئیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے دروازے کا لاک کھولا اور بولا، واپس چھوڑ آؤ اس لڑکی کو، اور اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا جو اس کا اپنا کمرہ تھا۔ حارث نے لڑکی کے ساتھ لیا جو اپنے پہلے والے لباس میں تھی۔ اب وہ اسے گاڑی تک چھوڑایا اور یوں ایک اور لڑکی کی ملاقات کبیر شاہ کے ساتھ مکمل ہوئی۔ گاڑی ایک بڑی حویلی کے باہر آ کر رکی تو وردہ نے ایک خوف بڑی نظر بڑے سے گیٹ پر ڈالی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر محمد کی گاڑی کرم شاہ کی حویلی میں آ کر رکی۔ وردہ گاڑی رکتے ہی ایک دم خوفزدہ ہوئی تھی کہ یہاں بھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور یہاں سے تو بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن پھر ایک مضبوط ارادے کے ساتھ باہر نکلی۔ اس کا استقبال وسائی نے کیا، کیونکہ اماں جی تو آج صبح ہی واپس چلی گئی تھی۔ وسائی کو دیکھ کر اسے تھوڑا حوصلہ ہوا کہ چلو یہاں کوئی عورت تو موجود ہے۔ وہ اس حویلی میں پہلے بھی آ چکی تھی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ ہوش تھی اور اس کے اندازے کے مطابق کرم شاہ اسے سیدھا ہسپتال لے کر ہی گیا تھا ہوگا۔ واپسی پر اس نے دوبارہ سے ہی وہی سوٹ پہن لیا جو وسائی نے پہنایا تھا، کیونکہ اس کے لیے وہ سوٹ نرس لے کر آئی تھی۔ اس نے بالکل بھی نہیں پوچھا تھا کہ یہ سوٹ کس کیا ہے۔ وسائی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی اور ادب سے بولی، بی بی سرکار اندر چلیں، شکر ہے آپ ٹھیک ہوگی۔ وردہ کا دھیان بالکل بھی اس کی طرف نہیں تھا۔ وسائی نے دوبارہ آواز پر تو چونکی اور پھر اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ جب ڈاکٹر محمد آتے ہی اندر جا چکے تھے، وہ تو حویلی کی شان دیکھ کر حیران تھی کہ اس نے پہلی دفعہ اتنی بڑی اور شاندار حویلی دیکھی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر کرم شاہ برجما تھا، جو اس وقت واقعی ایک گاؤں کا سردار لگ رہا تھا، اور اس کے سامنے ڈاکٹر محمد باتوں میں مصروف تھا۔ بی بی سرکار کو کمرے میں چھوڑ کر آئیں اور وسائی اور چائے کے ساتھ کچھ کھانے پینے کو دے دیں، اور ساتھ کچن میں ہدایت دے دیں کہ کچھ دن بی بی سرکار کے لیے پرہیزی کھانا بنے گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وسائی کچھ بولنے سے پہلے ہی وردہ بول پڑی، فکر نہ کریں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، اس کے پیسے آپ کو نہیں دینے پڑیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مسکرایا تو وردہ کو شدید شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی، جبکہ وسائی چائے کا بندوبست کرنے کچن میں چلی گئی۔ کرم شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ آئیں مس وردہ رفیق۔ کرم شاہ وردہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا، میں کچن میں جا رہی تھی کہ کوئی کام ہو تو کر دوں۔ اب اس کا لہجہ نرم تھا۔ اوہ، آپ تو بہت جلدی اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کرنے لگی ہیں، پھر ٹھیک تو ہو جائیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جس وجہ سے میں یہاں آئی ہوں وہ کرنا چاہیے، نہ کہ رام۔ لمحے میں اس کا لہجہ سخت ہوا۔ 10 دن کافی ہوتے ہیں کسی کے ٹھیک ہونے کے لیے۔ اوہ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، تو چلیں آپ کو اپنی ڈیوٹی بتاتا ہوں۔ جی، وردہ نے آنکھیں بڑی کر کے پوچھا۔ جی، اسی کے انداز میں جواب دیا گیا۔ اچھا سر، پھر بتائیں کیا کام ہے؟ وردہ اب اس کے پاس کھڑی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ آپ یہاں سے کچھ بھی چوری نہیں کریں گی۔ وہ شرارت سے پوچھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں چوری کروں گی؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ چوری نہیں کریں گی؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ دیکھیں مسٹر کرم شاہ صاحب، میں چور نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ سائیں سرکار؟ مجھے یہاں سب سائیں سرکار کہتے ہیں، آج سے آپ بھی یہی کہہ کر بلائیں گے۔ از اٹ کلیئر؟ نو، میں نہیں بولوں گی، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ بھی غصے سے لال ہو کر بولی۔ اوکے، تو میرا قرض واپس کریں اور ابھی اور اس کے بعد جا سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر کھڑا ہوا۔ میں بتا چکی ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب آواز ہلکی تھی تو نون آف مائی بزنس۔ وہ غصے سے کھا رہا تھا۔ پلیز، وہ واقعی روحانی پر بولی تھی، اسے کرم شاہ سے یہ توقع نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے، آج سے آپ مجھے سائیں سرکار کہہ کر وہ مخاطب کریں گی، اور میرے سارے پرسنل کام آپ کریں گی۔ آپ میری پرسنل ملازم ہیں آج سے مزدور۔ وردہ سوچ میں پڑ گئی۔ باہر کبیر شاہ تو تھا تو اندر کرم شاہ، لیکن کم از کم اسے کرم شاہ سے عزت کا ڈر نہیں تھا، اس کی نظریں خوف زدہ نہیں تھیں۔ مجھے منظور ہے، وہ فخر رنگ کے ساتھ بولی تو کرم شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وسائی، جی سرکار سائیں، آج سے میرے سارے کام یہ میری پرسنل سیکرٹری کریں گی۔ جی، پرسنل سیکرٹری؟ جی کیا ہوتا ہے سائیں سرکار؟ وسائی معصومیت سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے کرم شاہ کا قہق بلند ہوا۔ جہاں وسائی نے گھبرا کر اسے دیکھا تو وہیں وردہ نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت حسین لگ رہا تھا۔ وسائی، یہ میرا ذاتی ملازمہ ہے، میری کھانے پینے سے لے کے کپڑے تک سارے کام یہ کریں گی۔ سائیں سرکار، یہ سارے کام تو بیویاں کرتی ہیں، وسائی معصومیت سے بولی۔ وسائی کی بات پر وہ سنجیدہ ہوا، جبکہ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ نظریں چراتا ہوا سنجیدہ ہوا۔ جو کہا ہے وہ کریں وسائی، جو حکم سائیں سرکار، کہتے ہوئے واپس چلی گئی۔
وردا میرے لیے چائے لے کر آئیں اور میرے کپڑے ریڈی کر دیں۔ جی سرکار، سائیں سرکار، یہ سائیں سرکار کہتے ہوئے مسکراتا ہوا اوپر چلا گیا، جبکہ وردا وہیں بیٹھ کے یہ سب کرنا کبیر شاہ سے جان چھڑانے کے لیے تو سب کرنا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں میں تیار ہوں سب کرنے کے لیے۔ وسائی مجھے چائے بنانی ہے سرکار کے لیے۔ کچن میں داخل ہوئی تو وسائی سے بولی، بی بی سائیں سرکار کی چائے خاص ہوتی ہے، تیز پتی تیز، چینی کم اور دودھ خالص۔ ہاں ٹھیک ہے کہہ کر وہ چائے بنانے لگی۔ السلام علیکم آئی جی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے کبیر شاہ؟ میں تو ٹھیک ہوں لیکن آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے، بہت پرشوق انسان ہیں آپ، اس ویڈیو کو دیکھ کر فیصلہ کرو۔ بلکہ فیصلہ ہو چکا ہے، ویڈیو دیکھو اور 1 گھنٹے کے اندر اندر استعفیٰ دے دو۔ وجہ بہت ذاتی ہے آئی جی صاحب۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ غصے سے ڈرا۔ ارے ارے اب تو غصہ ہو گئے، پہلے اپنے کارنامے کی ویڈیو تو دیکھ لیں، پھر آپ استعفیٰ نہ دے سکے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ویڈیو بھابھی جی اور آپ کی پیاری بیٹی سومیا کو بھیجنی ہے۔ سوشل میڈیا کی سپیڈ تو آپ جانتے ہی ہیں آئی جی صاحب۔ وہ ٹھک سے فون بند کر چکا، جبکہ کبیر شاہ سکون سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر انتظار کرنے لگا۔ اس کا انتظار طویل نہیں ہوا کہ فون کی گھنٹی بجی اور فون کی سکرین دیکھتا مسکرایا۔ اس کے بعد 2-3 بار پھر فون مسلسل بجتا رہا۔ سامنے دیوار پر لگی LLD نیوز چینل بھی چل رہا تھا۔ یقیناً جس خبر کا وہ منتظر تھا وہ جلد آنے والی تھی۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ سوئیوں کے ہونے والے مناپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ آئی جی سندھ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں، وجہ ذاتی بتائی گئی ہے۔ وہ مسلسل بجتے فون کو ریسیو کرتا اور کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ چائے تھی یا پائے جو پورے 20 منٹ کے بعد لے کر حاضر ہوئی۔ وہ مجھے دودھ نہیں مل رہا تھا اور پھر مجھے پہلی دفعہ تھی تو اس لیے ہوا۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے ہلکی سی آواز میں بولی۔ مدھم سی مسکراہٹ بکھری تو کرم شاہ کے ہونٹوں پر۔ چلیں چیک کرتے ہیں آپ کو چائے بنانا آتی ہے یا نہیں۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے وہ پھر سے مسکرایا۔ یقیناً چائے اس کی مرضی کی تھی۔ ہلکا سا سر کو ہم دے کر سنجیدہ ہوا۔ تو چائے وسائی سے پوچھ کر بنائی ہے؟ آنکھیں اس کے چہرے پر تھی۔ جی میں غلطی کرنے کی قائل نہیں ہوں۔ ایک غلط قدم مجھے یہاں ملازمہ بننے پر مجبور کر گیا ہے، تو دوسری غلطی کیسے کر سکتی ہوں؟ وردا کا لہجہ سخت ہوا تھا اور آنکھیں کرم شاہ کی آنکھوں میں گڑ رہی تھی۔ کرم شاہ کو گھبراہٹ ہونے لگی تو وہ صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، بلکہ مقابل کچھ اور ہی سمجھتی تھی۔ لیکن وہ بھی تو تھا، یہ تو تھی کہ وہ اس انجان لڑکی کی مدد ضرور کرے گا۔ اگلے ہی لمحے پھر سے نارمل ہوا۔ گڈ، آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ شام 6:45 پر میں سینڈوچ لیتا ہوں، فریش، اور 10 بجے رات کا کھانا کھاتا ہوں، جبکہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ وہ سائی سے پوچھ لیں، بنا لیں، میں وقت کا پابند ہوں اور میرا ہر کام وقت پر ہونا چاہیے۔ ہاں جی سرکار سائیں، وردا چبا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ کرم شاہ چائے پینے لگا، کیونکہ چائے وسائی کی چائے سے کہیں زیادہ مزیدار تھی۔ مسکراہٹ ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ انجان سی روٹھی روٹھی یہ لڑکی اسے نہ جانے کیوں اچھی لگنے لگی تھی، اور پھر اس کو کسی کام سے بلانے کے لیے سوچنے لگا۔ یقیناً یہ 6 ماہ اچھے گزریں گے، اور اب دل سے ہنسا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اسے خود بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے کب اور کیوں اس طرح سے دل سے مسکرایا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ کپڑے لیے کمرے میں کھڑی تھی۔ سائیں سرکار آپ کے کپڑے۔ وہ ہلکا سا دروازہ بجاتی اندر داخل ہوئی۔ یہ سارے کام تو بیویاں کرتی ہیں۔ وسائی کی بات ایک دم اس کے ذہن میں آئی اور پھر وہ اس حسین جملے میں کہیں کھو سا گیا جہاں وردا کے کپڑے لیے کھڑی تھی اور اب تیار ہو رہا تھا۔ سجی سنوری نئی نہلی دلہن، ہاتھوں میں لال جوڑے، گہرے رنگ کی مہندی لگی، وہ خوبصورت سے لال جوڑے میں ملبوس محبت سے اس کی باہوں میں سمائے شرما رہی تھی۔ کرم شاہ نے اپنے لب وردا کے ہونٹوں پر رکھے تو شرما کر نظر جھکا گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کے چہرے اوپر اٹھایا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بالکل میرے دل کی ملکہ۔ وہ چاہت سے بولا تو وردا شرما کر نظر جھکا گئی۔ ارے میری طرف دیکھو، وہ چاہت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ وہ حیران کھڑا وردا کو گھور رہا تھا۔ وردا گھبراہٹ ہونے لگی تو اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بجایا تو کرم شاہ حسین سپنے سے لوٹا جہاں وہ سجی سنوری نہیں بلکہ آگ بگولا ہوئی کھڑی پائے کپڑے سائیں کے سرکار لہجہ وہ سخت کاٹ کھانے والا تھا۔ رکھ دیں اور جائیں۔ لمحے میں وہ خود کو سنبھال گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وردا غلط سمجھے۔ گلا بوری مر گئی۔ تارا بائی زور سے چلائی تو گلا وہ بوتل کی جن کی طرح حاضر تھی۔ جی ابو، آپ نے بلایا؟ کہ آتش فٹنگ والے شارٹ سے بلاؤز کے نیچے لہنگا پہنے ادا سے بولی۔ گلابو، کب تک جا رہی ہو تم؟ آئی جی حبیب کب سے تیرا انتظار کر رہا ہے۔
اس سے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا، سچ کہوں تو آپ کو یقین کرو اس حرامزادے کے بعد جانا میری جان جاتی ہے، لیکن صرف تیری ضد کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ ارے میری بچی کیا کریں، ان حبوس سے کوئی بات نہ مانے تو جینا حرام کر دیتے ہیں، خود تو دنیا کی نظر میں شریف بن جاتے ہیں اور ہمیں طائف بنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی ضرور اللہ پاک حساب لے گا ایک دن انشاءاللہ۔ اچھا ذرا یہ ٹی وی تو لگا دو، 2 دن سے خبریں نہیں سنی۔ لگا تو اسی کو۔ گلابو نے ریموٹ لا کر پائی کے ہاتھ میں دیا اور خود جوس گلاس لے کر بیٹھ گئی، کیونکہ آئی جی کی گاڑی اس کو لینے خود آنے والی تھی۔ اور پھر بریکنگ نیوز کان میں پڑتے اس کا رنگ لٹے کی مان سفید ہوا، جبکہ تارا مائی اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی، وہ بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ خبر ایسے تھی ٹی وی پر نمائندہ چیخ چیخ کر دکھا رہا تھا کہ آئی جی صاحب استعفیٰ دینے کے بعد گھر جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی خوفناک حادثے کا پیش آ گیا، اور حادثے کے بعد گاڑی میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ آئی جی صاحب بھی اس وقت گاڑی میں موجود تھے، آگ قابو پانے کی کوشش کرتی جا رہی تھی، لیکن آگ قابو نہیں ہو رہی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے آگ کسی آئل ٹینکر کو لگی ہے۔ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے، امید ہے آئی جی صاحب کی باڈی کو جلد ہی نکال دیا جائے، کیونکہ ان کا بچنا ناممکن ہے۔ اس نے مار دیا آئی جی کو، تارا بائی حواس باختہ سے بول رہی تھی۔ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، میں کیسے ڈھونڈوں اس لڑکی کو، ہر جگہ دیکھ لیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے فک رنگ بول رہی تھی۔ تارا بائی کا چہرہ خوف سے زیادہ رد پڑ رہا تھا، وہ مسل اولفل بول رہی تھی۔ کوٹھے پر موجود تمام لڑکیاں سم کر بس ٹی وی پر چلتی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ گلابو کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نکلے تھے، جو کوئی تشکر تھے۔ جتنی اذیت وہ دیتا تھا ان لڑکیوں کو، آج اس کی موت اس سے کہیں زیادہ اذیت والی تھی۔ بے شک میرا اللہ سنتا اور جانتا ہے، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، وہ ساختہ کہتی اندر چلی گئی، جبکہ تارا بائی بے سوٹ سی وہیں لیٹ گئی۔ سگریٹ کا گہرا کش لگاتے پرسکون سر کرسی کی پاش سے ٹیک لگا گیا۔ یقیناً آئی جی تمہاری آنکھوں کو جل جانا چاہیے تھا، جن ناپاک و غلیظ نظروں سے تم نے میری وردہ کو دیکھا، تمہیں جل کر مر جانا چاہیے تھا، کیونکہ اسے کوئی بھی دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری، اسے میری باہوں میں آنا ہے۔ تمہاری وجہ سے وہ اس طرح مجھ سے ملی اور نفرت کرنے لگی مجھ سے، ورنہ میں تو اسے سب کچھ بتا کر لاتا یہاں، تم اپنی جان کے دشمن خود بنے آئی جی، اور سدا افسوس کہ تمہیں مرنے میں بہت وقت لگا، ورنہ تمہیں اسی دن مار دیتا جس دن تم نے اسے دیکھا۔ کہاں ہو تم لٹل گرل، کہاں گم ہوگی ہو، واپس آ جاؤ اپنے کبیر کے پاس، میری جان کوئی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، کیوں مجھ سے چھپ رہی ہو؟ وہ تکلیف سینے سے لادنے لگا، آ جاؤ نا میری جان، آ جاؤ، تمہیں آنا ہوگا لٹل گرل میرے پاس، کیونکہ تمہیں کبھی شاک کی ہو چکی ہو، میں جلد تمہیں لینے آؤں گا، اور پھر تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، سخت سزا، اس دن کوئی مجھ سے نہیں بچا سکتا، یاد رکھنا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ روی شاہ نے فون اٹھایا، کان سے لگایا، حارث کی آواز گونجی، سرکار، سر گاڑی تیار ہے، سرمد آغا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم کتنی لڑکیاں ہیں؟ سنجیدہ سے سوال کیا۔ 36 لڑکیاں ہیں، اور 13 آپ کی اور 13 سرمد آغا کی۔ اوکے میں آ رہا ہوں، آنے سے پہلے میرے تمام کام ہو جانے چاہیے، اور کہتے ہی رکا تو حارث جیسے سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سر آپ خود آ کر دیکھ لیں، نرمی سے کہتے وہ فون رکھ چکا تھا، دھڑکن تیز ہوئی اور آنکھیں ایک دم جل اٹھی، وہ کرسی چھوڑتا باہر نکلا۔ مجھے کچھ دن کے لیے دوسرے شہر جانا ہے جلال شاہ، حنا بیگم نے تیور ابھی بھی ٹھیک نہیں تھے، اور یہ جھگڑا اب ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جلال شاہ سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ جو ہو چکا اسے ختم کر لو حنا، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جلال شاہ نام ہے میرا، تم ساری زندگی میرے صرف ایک روپ دیکھتی آئی ہو، اب دوسرا دکھانے میں وقت نہیں لگاؤں گا، یاد رکھنا۔ جلال شاہ سخت لہجے میں کہتے واش روم میں گھس گئے، جبکہ حنا بیگم جلدی سے دروازے کے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ میں مضبوط لوہے کا راڈ تھا۔ آج وہ جلال شاہ کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ اب اپنے عاشق کے پاس جانا ہی جانا تھا، اور جب اسے جوان عاشق مل رہا تھا تو اس بوڑھے کی اس کیا ضرورت تھی، جو اب مطمئن بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اب تو اس کے تیور ہی بدل چکے تھے، قید کر دیا تھا۔ حنا بیگم راڈ ہاتھ پر مضبوط کیے، اور جیسے ہی جلال شاہ واش روم سے باہر نکلے، اس نے راڈ پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا، خون کا فوارہ ببلا اور جلال شاہ گرد تڑپنے لگے۔ حنا بیگم نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، کمرے سے نکل وہ انتہائی مطمئن طریقے سے گاڑی تک آئی، ڈرائیور کو منع کیا ساتھ لے جانے سے، کیونکہ خود چلی جائے اور گاڑی لے کر فرار ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کس کے پاس جانا ہے۔ ملازمت چائے بنا کر کمرے کے دروازے میں کھڑی آوازیں دے رہی تھی، اور 2 دفعہ دروازہ بجا بھی چکی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ شاید مامیا بیوی مصروف ہوں گے، یہ کہہ کر واپس مڑنے لگی تو سوچا دروازہ کھول کر دیکھ لوں، یہ نہ ہو صاحب غصہ ہی ہو جائیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو لاک نہیں تھا، اور جیسے ہی اندر کیا تو کمرہ خون سے رنگا ہوا تھا، اور جلال شاہ فرش پر دروازے کے پاس ہی الٹے پڑے تھے، اور سر سے خون مسلسل بھی نکل رہا تھا۔
ملازمہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے نیچے گر گئی، وہ چہلاتی ہوئی باہر بھاگی جہاں دوسرے ملازمین موجود تھے۔ اماں جی وہ بڑے صاحب کو پتہ نہیں کسی نے مار دیا ہے۔ وہ نیچے بھاگتی ہوئی آئی، اماں کے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی اور وہ صفحے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ ملازمہ شور سن کر آئی تو اوپر کی طرف بھاگی۔ ایمبولینس کو کال کرو، وہ جلدی، اماں جی نے کہا تو وہ جلدی سے کال ملانے لگی، لیکن آئی تو فون کسی کا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ملازمہ جلال شاہ کو اٹھائے نیچے لے آئے تو مجبوراً گھر کی گاڑی میں لے کے جانا پڑا۔ اماں جی نے کبیر شاہ کا نمبر ملایا لیکن وہ بھی بند جا رہا تھا، مجبوراً انہیں خود ہی ساتھ جانا پڑا کیونکہ رہانہ بیگم بھی باہر گئی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے بتا دیا اور اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا، وقت نہیں تھا، وہ جلدی سے جلال شاہ کو لے کر نکل پڑے۔ کبیر شاہ کی گاڑی بڑے بنگلے کی کار پوش میں آ کر رکی تو سرمد آغا نے ان کا پرتقبال استقبال کیا۔ دونوں بغل گیر ہوئی تو سرمد آغا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس وقت آپ میرے ساتھ ہیں کبیر شاہ صاحب، اور آپ، وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے بولا تو کبیر شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ارے آغا جی شرمندہ نہ کریں، ہم تو شروع سے ہی آپ کے ساتھ تھے، بس آپ کو جاننے میں ذرا دیر لگی۔ سرمد آغا نے کہہ لگاتے ہوئے دوبارہ سے کبیر شاہ کو گلے سے لگایا تو اتنا خوش تھا کہ اس سے خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ کیا آپ اب تمام لڑکیاں دیکھنا چاہتے ہیں کبیر شاہ صاحب؟ سرمد آغا نے چہرے پر شک کے آثار نمار تھے۔ جی آغا جی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہماری یہ پہلی ڈیل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے تمام انتظامات جائز سے اچھے